ये मोहब्बत भी अजीब होती है इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय बिस्मा नाज। सो लेट्स स्टार्ट इट। अस्सलाम वालेकुम ज़यान भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हो अरूज? ज़यान ने जो लैपटॉप पे बिज़ी था खुश अखलाक़ी से सलाम का जवाब देते हुए हाल तलब किया। ठीक हूँ भाई, मैं तो रोज़ ही यहाँ आती हूँ और आप हमेशा पूछते हैं कैसी हो। अरे चलो भाई ठीक है, अगर तुमको बुरा लगता है तो आइंदा नहीं पूछूंगा। अब खुश? ज़यान ने अरूज को सताने के लिए नाराज़गी की एक्टिंग करते हुए कहा। नहीं नहीं भाई, मैं आपकी बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ। अरूज जो ज़यान के नाराज़ होने से घबरा गई थी फ़ौरन सफाई देते हुए बोली, तो चंदा मैं भी तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ आज तुम क्या लेके आई हो, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। ज़यान ने अरूज की शर्मिंदगी दूर करने के लिए फ़ौरन ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया। जी ज़यान भाई, आज मैंने पिज़्ज़ा और कच्चे कीमे के कोफ्ते बनाए हैं, टेस्ट करके बताएं कैसे बने हैं। अरूज ने अपने हाथ में पकड़ी दोनों डिशेस को ज़यान के सामने मौजूद टेबल पर रखते हुए कहा, खुशबू तो बड़ी लजीज आ रही है। ज़यान ने पिज़्ज़े को देखते हुए तारीफ़ी कलमात अदा किए जिस पे अरूज के होंठों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़यान भाई, आंटी अयान और सदफ़ कहाँ हैं? अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, अयान सो रहा है और सदफ़ रोटियां बना रही है। ज़यान जो कि पिज़्ज़ा और कोफ्ते खाने के लिए लैपटॉप ऑफ कर रहा था ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। इतने में आंटी ब्रैकेट साबरा बेगम, ज़यान की अम्मी, रोते हुए अयान को लेके टीवी लाउंज में दाखिल हुई। अरूज ने उन्हें देखते ही सलाम किया और रोते हुए अयान को उनकी गोद से लेके खुद से लगा लिया। अयान उसकी गोद का लम्स महसूस करके चुप हो गया और उसी की गोद से लगे लगे तकरीबन 10 मिनट बाद दोबारा सो गया और अरूज उसे आंटी के रूम में लिटा के दोबारा टीवी लाउंज में आ गई। साबरा बेगम ने अरूज के सर पे हाथ फेरते हुए उसके माथे का बोसा लिया और मुस्कुराती आंखों से ढेर सारी दुआएं दी। क्या बात है अरूज, बड़ा प्यार आ रहा है दोनों में? बड़ा प्यार हो रहा है दोनों में। सदफ़ रोटियां पकाकर फारिग हुई तो सीधी वहीं आ गई और अम्मी का अरूज को इस तरह प्यार करते देखकर जलने की एक्टिंग करते हुए बोली, अरूज है इतनी प्यारी और मासूम कि हर किसी को इस पे प्यार आ जाए। अरूज के बजाय साबरा बेगम ने जवाब दिया तो अरूज बेसाख्ता मुस्कुरा दी। ओए अरूज की बच्ची, तेरा पिज़्ज़ा कहाँ है? सुबह तूने कहा था आज पिज़्ज़ा बनाएगी। सदफ़ को अचानक ही यूनिवर्सिटी में कही अरूज की बात याद आई तो अरूज के खाली हाथों को देखते हुए पूछा, ये रहा पिज़्ज़ा और साथ में कच्चे कीमे के कोफ्ते, ज़यान भाई के फेवरेट। यार कच्चे कीमे के कोफ्ते क्यों कह रही है बार बार, चलो खैर। अरूज ने जल्दी से टेबल की तरफ इशारा किया कि कहीं ऐसा ना हो कि सदफ़ उस पर चढ़ दौड़े। कहाँ का फेवरेट यार, जब से तूने कुकिंग कोर्स करके अच्छे अच्छे खाने बनाने शुरू किए हैं ज़यान भाई का तो कुछ फेवरेट रहा ही नहीं। इन्हें तो तेरे हाथ की बनी हर चीज़ ही पसंद है। सदफ़ ने दोनों डिशों का मुआयना करते हुए कहा और साथ ही साथ प्लेट में निकालने लगी। इतने में ज़यान भी टीवी लाउंज में आ गया जो साबरा बेगम के अंदर आते ही लैपटॉप अपने कमरे में रखने चला गया था। फिर सब ने साथ बैठ के डिनर किया। अब्दुल्ला साहब और नोमाना बेगम के 2 ही बेटे थे। उनका अपना कपड़े का कारखाना था जो तरक्की करके फैक्ट्री बन चुका था। उनके बड़े बेटे अकबर अपने वालिद का हाथ बटाते थे और छोटे बेटे अफजल को सिपाही बनने का जुनून की हद तक शौक़ था। अलबत्ता उन्होंने ये शौक़ पूरा भी कर लिया था। अकबर साहब की शादी भी अपनी खालाजाद नरगिस बेगम से हुई थी। उनके 4 बच्चे थे, वकास, वहाब, नौशीन और सबसे छोटी अफशीन। जबकि अफजल साहब की शादी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी क्लास फेलो राबिया से की गई। अफजल साहब अपनी शादी से बहुत खुश थे। वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मगर शादी के 1 माह बाद जब राबिया बेगम ने तलाक का मुतालबा किया तो अफजल साहब के साथ साथ उनके वालिदैन को भी शदीद सदमा लगा। राबिया का कहना था कि वो अपने किसी क्लास फेलो को पसंद करती हैं, मगर उनके वालिदैन ने उनकी शादी ज़बरदस्ती अफजल साहब से करवा दी। मगर अब वो मज़ीद उनके साथ नहीं रह सकती। अफजल साहब तलाक देने पर किसी तौर राज़ी नहीं थे, जबकि राबिया बेगम हर सूरत में तलाक चाहती थी। इसी लड़ाई झगड़े में एक दिन अब्दुल्ला साहब चुपचाप अपने खालिक हकीकी से जा मिले, मगर घर के माहौल में उनकी वफ़ात से कोई तब्दीली ना आई। झगड़ों में मज़ीद इजाफा हो गया। इसी दौरान राबिया बेगम ने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो पता चला कि राबिया बेगम माँ बनने वाली हैं और अपने उसी बच्चे को मारने के लिए उन्होंने नींद की गोलियां खाई हैं। अफजल साहब को यह सुनकर बड़ा धचका लगा और राबिया बेगम को खूब सुनाई,
مگر ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے بچے کو مارنے کی 3 سے 4 بار کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے افضل صاحب کو چھٹیاں لے کے ان کی نگرانی کرنے کے لیے کراچی آنا پڑا۔ رابعہ کی اوٹ پٹانگ حرکتوں کے باوجود ان کے اندر پلتے وجود پر آنچ نہیں آئی تھی۔ بلاخر تنگ آ کر رابعہ بیگم نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ افضل صاحب اپنی بیوی اور ہونے والے بچے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے رابعہ بیگم کے آگے ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، بہت منت کی، مگر وہ کسی طور ان کے بچے کو جنم دینے کے لیے تیار نہ تھیں۔ آخرکار بیوی کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ جس دن وہ ان کے بچے کو جنم دیں گی اسی دن افضل صاحب کی طرف سے انہیں طلاق ہو جائے گی۔ افضل صاحب کی اس بات کو سن کے رابعہ بیگم بہت خوش ہوئیں اور اپنا بہت خیال رکھنے لگیں۔ رابعہ بیگم کا یہ بدلا روپ دیکھ کر سب بہت خوش تھے، لیکن خلاف توقع افضل صاحب کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر نعمانہ بیگم نے ایک دن بیٹے سے پوچھ ہی لیا۔ افضل صاحب کو جب ماں کی ہمدردی ملی تو انہوں نے سب کچھ رو رو کے ماں سے کہا۔ نعمانہ بیگم سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا اور ان کی دماغ کی رگ پھٹ گئی اور 2 دن بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ ویسے ابھی تک کے میرے ریویوز یہ ہیں کہ سب کچھ بہت ڈرامٹک چل رہا ہے ناول کے اندر۔ افضل صاحب کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ رابعہ بیگم اس معصوم بچی کو افضل صاحب کی گود میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ اس 1 سال میں افضل صاحب کی زندگی میں بہت کچھ بدلا تھا۔ زندگی کے سارے غم اسی 1 سال میں انہیں ملے تھے، مگر اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد سارے غم ایک طرف ہو گئے تھے۔ اپنی اس ننھی پری کا نام انہوں نے عروج رکھا تھا اور خود سے عہد کیا تھا کہ اب صرف اس پری کے لیے زندہ رہنا ہے۔ سعید صاحب افضل صاحب کے بڑے گہرے دوست تھے اور اپنے دوست کا دکھ بانٹنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ سعید صاحب کی بیوی صابرہ بڑی نیک خاتون تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی سائرہ، پھر زیان اور پھر صدف بریکٹ عروج سے 2 سال بڑی۔ سعید صاحب اسلام آباد میں رہتے تھے۔ عروج کی پیدائش کے بعد افضل صاحب بھی اپنا کراچی کا گھر چھوڑ کے اسلام آباد ہی شفٹ ہو گئے تھے۔ افضل صاحب کا گھر سعید صاحب کے گھر کے بالکل سامنے ہی تھا۔ افضل صاحب جب بھی جاب کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جاتے، عروج کو صابرہ بیگم کے گھر ہی چھوڑ کے جاتے۔ صابرہ بیگم اور سعید صاحب عروج کو اپنے اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سائرہ، زیان اور صدف بھی اس ننھی پری سے بہت پیار کرتے تھے۔ افضل صاحب کے بھائی اور بھابھی نے عروج کو بچپن ہی میں اپنے بیٹے وہاب کے لیے مانگ لیا تھا۔ عروج 8 سال کی تھی جب سائرہ آپی کی شادی ہوئی۔ صدف، عروج اور زیان تینوں ہی بہت خوش تھے، مگر ولیمے کے بعد جب سعید صاحب رسمی طور پر سائرہ کو لینے گئے تو راستے میں ہی ایک بس والے نے انہیں موت کے حوالے کر دیا اور پورا زیان ہاؤس درد و غم سے چور چور ہو گیا۔ زیان بھائی چائے؟ عروج زیان کا روم نوک کر کے اندر داخل ہوئی اور زیان کو دیکھا جو کبھی کمپیوٹر پر تو کبھی سامنے رکھی فائلز میں بزی تھا۔ رکھ دو عروج، زیان نے کافی مصروف انداز میں کہا۔ بھائی آپ بزی ہیں؟ عروج نے اسے مصروف دیکھ کے آرام سے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، زیان نے جواب دیا۔ اوکے۔ عروج جس کام سے آئی تھی اسے ترک کر کے واپس جانے کے لیے پلٹی۔ عروج؟ زیان نے کچھ اندازہ لگا کے اسے آواز دی۔ جی بھائی، کوئی کام تھا تمہیں؟ زیان کی نظریں اب بھی کمپیوٹر پہ ہی مرکوز تھیں۔ نہیں بھائی، اس نے مختصر جواب دیا۔ کوئی کام ہے تو بتا دو، میں کر دوں گا فری ہو کے۔ بھائی وہ ایکچولی کل میرا پیپر ہے فزکس کا، ایک کویشچن سمجھنا تھا آپ سے۔ کل تمہارا پیپر ہے؟ زیان نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، عروج نے مختصر جواب دیا۔ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ اگر میں پوچھتا نہیں تو تم بتاتی بھی نہیں؟ زیان کی توجہ اب مکمل طور پر عروج پر ہی تھی۔ بھائی آپ بزی تھے اس لیے نہیں بتایا۔ زیان کی اس طرح ڈانٹنے پر عروج نے صفائی پیش کی۔ تو تم کون سی بچی ہو جو تمہیں ایک سوال سمجھانے میں 3 گھنٹے لگیں گے؟ مشکل سے 10 سے 15 منٹ ہی لگیں گے۔ زیان کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ سوری بھائی۔ عروج نے اتنی معصومیت سے سوری کہا کہ زیان صرف اسے دیکھ کے ہی رہ گیا اور عروج وہیں کھڑی ہو کے اس کے کچھ کہنے کا انتظار کرنے لگی۔ اب سوری کہہ کے سو گئی ہو کیا؟ یہیں کھڑے کھڑے لے کے آؤ جلدی سے جرنل اپنا۔ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر زیان نے پھر اسے ڈپٹا۔ جی بھائی ابھی لائی، کہتی ہوئی فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ زیان کمپیوٹر آف کر کے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل سمیٹنے لگا، جبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود فائلز پر لکھے نام مسز عالیہ پہ پڑی۔ یہ اس کے کسی پیشنٹ کی فائل تھی، مگر اس نام سے اس کی کتنی یادیں وابستہ تھیں۔ اس نے فائل سائٹ میں رکھتے ہوئے دکھی نظروں سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھی اپنی اور عالیہ کی شادی کی تصویر کو اٹھا کے دیکھا اور عالیہ کے ساتھ بتائے تمام منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گئے، جیسے کل ہی کی بات ہو جب وہ شادی کر کے اس کمرے میں آئی تھی اور آج وہ اس سے کتنی دور جا چکی تھی جہاں وہ اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا لمحہ تھا وہ جب اس نے اپنی بیوی، اپنی محبت، اپنی زندگی کو خود سے دور کیا تھا۔
اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، جس سے وہ اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ دل میں ایک درد سا اٹھا تھا، آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی سانس کو اپنے اندر اتارا۔ عالیہ، تم کیوں اتنی جلدی چلی گئیں؟ ابھی تو ہم نے جینا شروع کیا تھا، ابھی تو ہم نے خوشیوں کو محسوس کیا تھا، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی تھی۔ عالیہ، تم کیوں ابھی سے ہی چلی گئیں؟ ابھی وہ اپنی کیوں کا جواب ہی ڈھونڈ رہا تھا کہ عروج اور صدف کمرے میں داخل ہوئیں۔ زیان نے عالیہ کی تصویر بڑے آرام سے اس کی جگہ پہ رکھ دی، پھر اپنے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیے، مگر عروج سے زیان کے آنسو پوشیدہ نہ رہ سکے۔ صدف نے بھی بھائی کی اداسی پہچان لی تھی، مگر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ زیان بھائی، آپ عالیہ بھابھی سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ زیان، جو اب خود کو نارمل کر چکا تھا، عروج کے سوال پر اسے اداسی سے دیکھا۔ بہت زیادہ۔ تمہیں پتہ ہے عروج، میں نے اور عالیہ نے بہت سارے خواب دیکھے تھے، ایک ساتھ جینے کے، ہنسنے کے، بولنے کے۔ زیان عروج کو بتاتے ہوئے خیال کی دنیا میں کھوئے ہوئے دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کر 2 قدم آگے بڑھا اور اپنے کمرے کا جائزہ لیا، جیسے عالیہ آج بھی یہاں موجود ہے، مگر کچھ یاد آتے ہی وہ عروج کی طرف پلٹا۔ مگر وہ خواب صرف خواب ہی رہ گئے عروج، جو کبھی مکمل نہیں ہوں گے۔ زیان کی آنکھوں اور آواز میں اتنا درد تھا کہ عروج کی آنکھوں میں بھی آنسو جمع ہو گئے۔ عروج کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کی دل جوئی کرنے کے لیے کیا کہے۔ آپ بہت اچھے ہیں بھائی، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور بہتر کرے گا۔ عروج کے اس جملے کے جواب میں زیان خاموش ہی رہا۔ بھائی، ایک بات کہوں آپ سے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ ہاں بولو۔ زیان نے خود کو سنبھال کے نارمل انداز میں کہا۔ بھائی، آئی نو کہ آپ عالیہ بھابھی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ایان تو بہت چھوٹا ہے نا، ابھی آنٹی بھی آپ کو اتنا فورس کرتی ہیں کہ صرف ایان کے لیے ہی آپ دوسری، میرا مطلب ہے کہ وہ عروج سے اس سے آگے کچھ کہا ہی نہیں گیا، کیونکہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ زیان عالیہ سے کس قدر محبت کرتا تھا اور دوسری شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ زیان عروج کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، اسی لیے خود سے جواب دیا۔ عروج، کبھی اگر میں گہرائی میں جا کے سوچتا ہوں نا، تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں ایان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اسے ماں کے سائے سے محروم رکھ کر۔ لیکن پھر میں اس لڑکی کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو کیا دے پاؤں گا جو میری بیوی کی حیثیت سے میری زندگی میں شامل ہوگی۔ جب ایک لڑکی اپنا گھر، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اپنے سارے رشتے چھوڑ کے آتی ہے تو اس کے بھی بہت سارے خواب ہوتے ہیں عروج، اور ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کے سارے خوابوں کو پورا کریں، اسے خوشیاں دیں، مگر میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں سب کچھ عالیہ کو دے چکا ہوں۔ پھر کیا فائدہ کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا؟ رابعہ آنٹی کے جانے کے بعد کرنل انکل افضل صاحب بھی دوسری شادی کر سکتے تھے، مگر انکل نے بھی اسی لیے دوسری شادی نہیں کی کہ وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے جو میں سوچتا ہوں۔ زیان کی بات پر عروج نے بنا کچھ کہے صرف بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ اچھا چلو اب کھولو بک، کیا سمجھنا ہے تمہیں؟ کافی دیر ہو گئی، زیان نے گھڑی پہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تو عروج نے اپنی بک کھول کے زیان کے سامنے رکھی اور خود چیئر پہ بیٹھتے ہوئے زیان کو دیکھا، اور عروج کے دل نے عروج سے ایک سوال کیا، کیا وہاب کبھی بھی مجھ سے اتنا پیار کرے گا جتنا زیان بھائی عالیہ بھابھی سے کرتے ہیں؟ پھر فوراً ہی دماغ نے جواب دیا، کیونکہ وہ تو ابھی سے کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے اور نہ ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دماغ کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عروج نے جلدی سے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کیے کہ کہیں زیان نہ دیکھ لے۔ زیان کو ڈاکٹر بننے کا جنون کی حد تک شوق تھا اور وہ پڑھائی میں بھی ہمیشہ اول ہی آتا تھا، مگر سعید صاحب کے انتقال کے بعد یہ خواب جیسے ٹوٹ کے ہی رہ گیا تھا، کیونکہ سعید صاحب کے انتقال کے وقت زیان 15 سال کا تھا اور سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ کراچی میں موجود سعید صاحب کے فلیٹ کو بیچ کر صابرہ بیگم نے بیٹے کا یہ خواب پورا کیا تھا۔ زیان نے اس شعبے میں بھرپور کامیابی حاصل کی اور اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اسپتال قائم کیا، جسے زیان اور اس کا دوست ولید ہی دیکھتے تھے۔ ایک دن زیان کے اسپتال میں ایک پیاری سی لڑکی آئی، اسے تیز بخار تھا، مگر وہ نرس سے انجیکشن نہیں لگوا رہی تھی۔ وہ اپنے والدین کی بہت لاڈلی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس کے ماں باپ اسے 3 سالہ بچی کی طرح بہلا رہے تھے۔ زیان کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا، بالآخر جب اس سے رہا نہ گیا تو وہیں چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زیان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ زیان وہاں کا بڑا ڈاکٹر تھا، اسی لیے کافی روب تھا اس کا۔ سر، انہیں تیز بخار ہے، یہ انجیکشن لینے سے منع کر رہی ہیں۔ نرس، جو شکل سے کافی بیزار لگ رہی تھی، فوراً جواب دیا۔ زیان نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو انجیکشن نہ لگنے کے باوجود کس قدر آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ تم جاؤ اور روم نمبر 7 کے پیشنٹ کو دیکھو۔
ज़यान نے نرس کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود اس کی طرف مڑا۔ آپ 2 دن کی بچی ہیں جو ایک انجیکشن لینے پہ اس قدر رو رہی ہیں، جبکہ انجیکشن آپ کو ابھی تک لگا بھی نہیں ہے اور مجھے لگوانا بھی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ عالیہ نے 2 ٹوک جواب دیا۔ ڈاکٹر تو اسے پہلے ہی پسند نہیں تھے، پھر وہ لحاظ کیوں کرتی؟ اس کے اس طرح کہنے پر ضیان نے پہلے اسے اور پھر اس کے والد کو دیکھا اور انجیکشن تیار کرنے لگا۔ آپ دونوں پلیز باہر ویٹ کریں۔ ضیان نے اس کے والدین کو دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتے، عالیہ نے اپنی مما کا ہاتھ زور سے تھام لیا اور جلدی سے بیڈ سے اتر کر چپل پہننے لگی کہ کہیں ضیان اسے پکڑ نہ لے۔ میں نے آپ کو جانے کے لیے نہیں کہا، اسے چپل پہنتا دیکھ کر ضیان نے کہا، اور میں نے آپ سے پوچھا بھی نہیں ہے، آئے بڑے کہیں کے۔ عالیہ نے ایک بار پھر اسے لاجواب کر دیا۔ آپ لوگ پلیز باہر جائیں۔ ضیان نے ایک بار پھر تھوڑا غصے سے کہا، جو اپنی لاڈلی بیٹی کو اس قدر ہمدردی سے دیکھ رہے تھے جیسے ضیان ان کی بیٹی کا مرڈر کرنے والا ہو۔ ضیان کے غصے کو دیکھتے ہوئے اس کی ماما زبردستی ہاتھ چھڑا کے باہر نکل گئیں اور عالیہ صرف آوازیں لگاتی رہ گئی کیونکہ ضیان ان کے نکلتے ہی دروازہ لاک کر چکا تھا۔ عالیہ نے سرخ آنکھوں سے ضیان کو دیکھا جیسے ابھی اس بے رحم ڈاکٹر کو کھا جائے گی، جس کے جواب میں ضیان نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور انجیکشن لے کر اس کی طرف آیا۔ اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا نا تو بہت برا ہوگا، سوچ لیں، میں بھائی جان سے آپ کی شکایت کر دوں گی، وہ آرمی میں ہیں، شوٹ کر دیں گے آپ کو۔ عالیہ نے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر دھمکی دی، جسے ضیان نے نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، صرف ایک انجیکشن لگاؤں گا۔ ضیان نے ایک ادا سے کہا جس پہ عالیہ نے بجائے کچھ کہنے کے آنکھیں کس کے بند کر لیں کیونکہ ضیان اسے انجیکشن لگا چکا تھا۔ عالیہ نے اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے ضیان کو دیکھا جیسے اس سے ناراض ہو۔ ضیان کو اس کی ایک ایک ادا بڑی پیاری لگ رہی تھی اور وہ اسے خوب انجوائے کر رہا تھا۔ ضیان اس دن کے بعد سے اس کے خیالوں میں گم تھا اور اس کے بارے میں مکمل جانکاری کی کوشش کر رہا تھا۔ جبھی اسے پتہ چلا کہ عالیہ اس کے کالج فرینڈ کی بہن ہے، بس یہ جاننے کی دیر تھی کہ ضیان نے فوراً صابرہ بیگم کو ان کے گھر بھیج دیا۔ عالیہ کے گھر میں سب کو ضیان کا پرپوزل بہت پسند آیا تھا، مگر عالیہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسے ڈاکٹر پہلے ہی ایک آنکھ نہ بھاتے تھے اور ساری زندگی کسی ڈاکٹر کے ساتھ بتانا، اور وہ بھی اس بے رحم ڈاکٹر کے ساتھ، اسے سوچ کر ہی ہول آنے لگے۔ مگر عالیہ اپنی پوری فیملی سے بہت پیار کرتی تھی اور سبھی اس پرپوزل سے بہت خوش تھے، اس لیے سب کے کہنے پر اس نے ہاں کر دی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ عالیہ ضیان کے ساتھ بہت خوش تھی، ضیان اسے بہت محبت کرتا تھا۔ صابرہ بیگم، صدف اور عروج بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ضیان اور عالیہ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری سے بھی جلد نوازا تھا۔ ضیان عالیہ کی پریگننسی کے بارے میں سن کے بہت خوش تھا۔ سب کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ضیان عالیہ کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، مگر اللہ نے شاید ضیان کے بارے میں کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ عالیہ کی پریگننسی کے دوران عالیہ کو کینسر ہو گیا، مگر حیرت انگیز بات کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ضیان نے آپریشن کے لیے امریکہ سے ڈاکٹرز بلوائے تھے۔ وہ عالیہ کو اس درد میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے خود اس کیس سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ضیان ہر حال میں عالیہ کو بچانا چاہتا تھا۔ ضیان سمیت باقی لوگ بھی آپریشن تھیٹر کے باہر موجود تھے، جبکہ ضیان بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اتنے میں نرس ایک ننھے منھے بچے کو لے کے باہر آئی۔ ضیان بچے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر میتھن باہر آئے۔ ضیان سیدھا ڈاکٹر میتھن کی طرف بڑھا، جبکہ صابرہ بیگم نے بچے کو نرس کی گود سے لے کے اپنے سینے سے لگا لیا اور خود بھی ڈاکٹر کی طرف آئیں۔ ڈاکٹر، عالیہ کیسی ہے؟ ضیان نے ڈاکٹر میتھن کو خاموش کھڑا دیکھ کے ایک بار پھر بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر ضیان، آئی ایم ریئلی سوری۔ ڈاکٹر میتھن کا یہ کہنا تھا کہ سبھی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ضیان کی حالت تو بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس دل سے اپنی جان سے عزیز بیوی کو قبر میں اتارا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیار بھی نہیں کیا تھا، اس کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ عالیہ کی موت کو 1 ماہ گزر گیا تھا، مگر ضیان ابھی تک زندہ لاش ہی بنا ہوا تھا۔ نہ اسپتال جاتا اور نہ ہی کسی سے بات کرتا۔ وہ بہت زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ اس کا ایک کزن انگلینڈ سے پاکستان آیا ہوا تھا، مگر ضیان کی حالت دیکھ کے اسے اپنے ساتھ انگلینڈ ہی لے گیا تاکہ اس کا ذہن بٹے۔ بالآخر ضیان کی واپسی 1.5 سال بعد ہوئی، جبکہ وہ کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔ السلام علیکم ضیان بھائی۔ عروج نے اندر آ کر ایک بڑی سی ٹرے صدف کے ہاتھ میں دیتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ، ابھی تمہارا ہی ویٹ کر رہے تھے۔
ज़यान ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा। क्या लाई हो? सदफ ने ट्रे का ढक्कन खोलते हुए पूछा। रबड़ी, बिरयानी और कढ़ाई गोश्त। अरूज संजीदगी से जवाब देकर अयान को प्यार करने लगी। क्या बात है अरूज? ज़यान ने टीवी का वॉल्यूम स्लो करते हुए अरूज का संजीदा चेहरा देख के पूछा। कुछ नहीं भाई, अरूज ने आंखें चुराते हुए जवाब दिया। झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ, सच बताओ भाई को, तुम क्यों उदास हो? सदफ ज़यान को बिरयानी की प्लेट थमाते हुए बोली, जबकि अरूज सदफ की बात समझते हुए आंखों में आई नमी को अंदर उतारने की कोशिश करने लगी। क्या बात है अरूज? अंकल की तबीयत तो ठीक है? सदफ कुछ हुआ है क्या? ज़यान ने अंदाज़ा लगाते हुए अरूज से पूछा, मगर उसे खामोश देख के सदफ की तरफ मतवज्जा हुआ। भाई, 1 हफ्ते पहले इसने मुझे बताया था कि उसके मिस्टर अकड़ू ब्रैकेट वहाब इस्लामाबाद आ रहा है, और जब से ये इतनी एक्साइटेड थी मगर वो नहीं आया। वो हमेशा ही ऐसा करता है, मगर इसकी अक्ल में कुछ नहीं आता, हमेशा इसे इग्नोर करता रहता है। समझता क्या है वो खुद को? सदफ को वहाब हमेशा से ही बुरा लगता था, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को बहुत हर्ट करता था, और इसीलिए वो उसे वहाब के बजाय आड़े टेढ़े नामों से पुकारती थी। हर बार की तरह इस बार भी सदफ का गुस्सा अरूज पर था। सदफ की बात सुन के अरूज खामोशी से नीचे मुंह किए बैठी रही और आंखों में आई नमी को हाथ की पुश्त से साफ किया, जिसे ज़यान ने बगौर देखा था। इतने में साबरा बेगम अंदर दाखिल हुई तो सदफ उसे गुस्से से घूरते हुए किचन में चली गई, जबकि ज़यान ने अम्मी की आमद की वजह से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अरूज और वहाब के बीच में जो कुछ भी था वो सिर्फ सदफ को पता था, और सदफ की मुँह ज़ुबानी कुछ कुछ ज़यान को भी। अलबत्ता अरूज ने कभी भी ज़बान से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। ज़यान से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। यही सोचकर ज़यान चुप रहा कि अगर अम्मी को पता चला तो टेंशन ले लेंगी, मगर उसने सोच लिया था कि अरूज से इस टॉपिक पर बात ज़रूर करेगा। ज़यान अरूज लोग बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे, इसीलिए उन सब में बहुत दोस्ती थी। अरूज और सदफ बेस्ट फ्रेंड्स थीं और हर बात एक दूसरे से शेयर करती थीं। अरूज ज़यान से 6 साल छोटी थी और ज़यान की बहुत इज्जत करती थी। अरूज के मुताबिक ज़यान में कोई कमी नहीं थी। वो अपनी हर प्रॉब्लम ज़यान से शेयर करती और उसकी हर बात को पत्थर की लकीर समझती थी। उसकी नज़र में ज़यान एक आइडियल पर्सन था। अरूज सभी से बहुत मोहब्बत करती थी और अयान में तो उसकी जान थी, और उसके साथ बिल्कुल वो बच्ची बन जाती। साबरा बेगम अरूज को अयान के साथ हंसते खेलते देख के बहुत खुश होती थी। साबरा बेगम अरूज से अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करती थी। उनकी नज़र में अरूज एक समझदार और घरेलू लड़की थी। अरूज को बचपन से ही घर के कामों में, ख़ुसूसन खाना बनाने में बड़ी दिलचस्पी थी। रात को जब अफजल साहब 1 घंटे के लिए वॉक पे जाते, वो भी कुछ न कुछ नया बना के ज़यान हाउस आ जाती। फिर वापसी पर अफजल साहब के हमरा ही घर आती। कभी मसरूफियात की वजह से अरूज ना जा पाती तो सदफ उसके घर आ जाती। अरूज अपने फियांसी वहाब से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर वहाब उसके तमाम तर जज्बात जानने के बावजूद उसकी कदर नहीं करता था, और साफ साफ कह देता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही शादी करना चाहता हूँ। वहाब की ऐसी बातों पर अरूज का मासूम दिल टूट जाता। सदफ उसे हमेशा समझाया करती थी कि वो वहाब के साथ खुश नहीं रहेगी, इसलिए शादी से इनकार करते, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। वहाब के बगैर जीने का तसव्वुर उसे परेशान कर देता, और फिर वो अपने जान से अजीज़ पापा को उनके इकलौते भाई से जुदा भी नहीं करना चाहती थी। अगर वो शादी से इनकार करती तो दोनों भाइयों के बीच नाराज़गी हो जाती। उस दिन के बाद से अरूज 3 दिन तक ज़यान हाउस नहीं गई थी, और ना ही सदफ उसके घर आई थी, मगर जब सदफ से रहा ना गया तो उसे फ़ोन करके घर बुला लिया, और साथ ही साथ धमकी भी दी कि अगर आज तुम्हारी आमद नहीं हुई तो मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगी। अरूज को भी सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सारे कामों से फारिग होने के बाद इशा की नमाज़ पढ़कर ज़यान हाउस चली आई। आज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी सो गई और अयान को भी सुला दिया। ज़यान भाई भी आज काफ़ी लेट हो गए, आए नहीं अभी तक। सदफ चाय निकालते हुए बताने लगी, और फिर दोनों चाय लेके छत पे आ गईं। ज़यान तकरीबन 20-25 मिनट बाद घर आया। नीचे किसी को ना पाके फ्रेश होके सीधा छत पे चला आया। अरे अरूज, तुम अमेरिका से कब आई? ज़यान ने अरूज को 3 दिन बाद देखने पर हैरानगी से सवाल किया। पहले तो अरूज समझी नहीं, फिर जब समझ आया तो मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम। अपनी दोस्त से नाराज़गी ख़त्म? जी भाई ख़त्म। कर्नल अंकल कैसे हैं? ठीक हैं भाई। ओह नो, मुझे पापा को दवाई देनी थी और मैं भूल गई बातों में।
अरूज को एकदम याद आया तो फ़ौरन घर जाने के लिए उठी। अरे बैठो तो अंकल कहीं गए हैं, मैंने जाते हुए देखा है। ज़यान ने उसे बैठने का इशारा करते हुए बताया तो वो दोबारा बैठ गई। भाई खाना लाऊं आपके लिए? सदफ ने पूछा। नहीं, मैंने खाना बाहर खा लिया, तुम चाय बना दो अच्छी सी। जी भाई, कहती हुई वो चाय बनाने के लिए उठ गई। अरूज, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। ज़यान ने सदफ के जाते ही अरूज से काफ़ी संजीदा लहजे में कहा। जी भाई पूछें। सदफ बता रही थी वहाब तुम्हें पसंद नहीं करता। ज़यान ने सवालिया नज़रों से देखते हुए अरूज के चेहरे पे फैलते संजीदा तासुरात को नोट किया। जवाब में अरूज नज़रें झुका के अपने हाथ के नाखून को देखने लगी। अरूज, तुम अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करती हो, तो फिर अपनी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में तुमने मुझसे डिस्कस क्यों नहीं किया? ज़यान ने अरूज की खामोशी को देखते हुए एक बार फिर सवाल किया। क्योंकि मैं आपका जवाब जानती हूँ ज़यान भाई। अरूज ने भीगी पलकों से ज़यान को देखते हुए कहा। ज़यान भाई, अगर मैं आपसे अपनी और वहाब की बात करूँगी तो आप यही कहेंगे कि मैं शादी से इनकार कर दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही मेरे हक़ में बेहतर है। मगर मैं शादी से इनकार नहीं कर सकती भाई, और ना ही आपकी कोई बात टाल सकती हूँ। अरूज की आंखों के साथ साथ उसकी आवाज़ भी भीग गई थी, जिसे ज़यान ने नोट किया था। मुझे तुमसे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़यान जानता था कि अपनी मोहब्बत को खोना किस कदर तकलीफ़ देता है। वो ख़ुद भी तो ये तकलीफ़ सह चुका था, फिर वो अरूज को ये तकलीफ़ सहने का मशवरा कैसे दे सकता था? पापा, ये दूध। अरूज ने दूध से भरा ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। थैंक यू पापा की जान। अफजल साहब ने ग्लास उठाते हुए प्यार से बेटी का शुक्रिया अदा किया। आज हमारी बेटी अपनी दोस्त से मिलने नहीं गई? अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। आज मेरे प्यारे पापा घर में हैं, मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ भला? अरूज ने अफजल साहब के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बेटे, कल आपके बड़े पापा का फ़ोन आया था। अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। अच्छा, क्या कह रहे थे बड़े पापा? अरूज ने सवालिया नज़रों से बाप की तरफ देखा। कह रहे थे 1-1.5 हफ्ते में इस्लामाबाद आ रहे हैं, भाभी के साथ तुम्हारी तारीख लेने। जो काम होना है उसमें देर कैसी? पापा, इतनी जल्दी? अरूज ने अपने पापा को देखते हुए कहा। अरे बेटा, जल्दी कैसी? आपका BSc कंप्लीट हो गया है, बस रिज़ल्ट आने की देर है। और मेरी जान, ज़िंदगी का कोई भरोसा भी तो नहीं है, इसीलिए मैं जल्द अज जल्द अपनी गुड़िया को रुखसत कर देना चाहता हूँ। अफजल साहब ने प्यार से अरूज के गाल को छूते हुए कहा। पापा प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। अरूज लाड से उनके सीने से लगते हुए बोली। बेटा, आज नहीं तो कल सभी को जाना होता है, और फिर मैंने अल्लाह से तुम्हारी रुखसत होने तक की ज़िंदगी मांगी है। जिस दिन मेरी गुड़िया अपने घर की हो जाएगी उस दिन मैं सुकून से मर सकूँगा। पापा, अगर आपने आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अरूज ने पापा से अलग होते हुए धमकी दी, जिससे अफजल साहब फ़ौरन ही डर गए और होंठों पे उंगली रखते हुए खामोशी से लेट गए। अरूज उन्हें देख के मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। अरूज आज सुबह ही से बहुत खुश थी। आज उसका BSc का रिज़ल्ट आउट हुआ था और उसने अपनी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी, जो कि वो हमेशा ही करती थी। और हर बार की तरह इस बार भी ज़यान की तरफ से उसका और सदफ़ का संडे का डिनर बाहर था। उसने बहुत मना किया, मगर ज़यान ने उसकी एक नहीं सुनी और ये कहकर चुप करा दिया कि भाई कहती हो मगर बहन बनकर कभी कोई फरमाइश नहीं करती। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह थी कि आज शाम को उसके बड़े पापा और ताई जान शादी की डेट फिक्स करने आ रहे थे। उसने खाना बनाया और सब ने खूब खाया और तारीफ़ भी की। बड़े पापा और ताई जान डेट फिक्स करके और उसे ढेर सारा प्यार करके रात की फ़्लाइट से ही वापस चले गए थे। शादी की तारीख 1 माह बाद की रखी गई थी। वक्त बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा। अफजल साहब को बड़ी फ़िक्र हो रही थी। अरूज ने अपने और वहाब के ताल्लुकात के बारे में अफजल साहब को कुछ नहीं बताया था कि कहीं वो रिश्ता ना ख़त्म कर दें, और वो अपने पापा को किसी किस्म की भी टेंशन नहीं देना चाहती थी। आंटी, सायरा, आपी, ज़यान और सदफ़ सभी अरूज की शादी का सुन के बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार अरूज को इतना खुश और खिला खिला देखा था। ज़यान ने कर्नल अंकल का बेटा और अरूज का बड़ा भाई बनकर शादी की सारी जिम्मेदारी अपने कांधों पे ले ली थी। सायरा आपी भी अपने दोनों बच्चों के साथ मैके आ गई थी। शादी की सारी शॉपिंग सायरा आपी, सदफ़ और अरूज ने मिलके ही की थी। इन सारी तैयारियों में 1 माह कैसे गुजरा पता ही ना चला।
عروج 3 دن کامائیوں بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھوں میں صدف نے مہندی لگائی تھی اور وہاب کا نام بڑی خوبصورتی سے ہاتھ کے بیچ میں لکھا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سائرہ آپی اور صدف کی چھیڑ چھاڑ بھی جاری تھی۔ آج عروج کی بارات تھی، سارے کام زیان ہی دیکھ رہا تھا۔ عروج دلہن کے روپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ صابرہ بیگم نے اس کی نظر اتار کے ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں۔ آنٹی کے اس طرح نظر اتارنے پر اسے اچانک رابعہ بیگم کی یاد آئی اور اس نے بے ساختہ رونا شروع کر دیا۔ آنٹی، میں آپ سب کو بہت مس کروں گی، اس نے صابرہ بیگم کے گلے لگ کر ایان کے گالوں پہ پیار کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے ہی والے تھے کہ صدف نے جلدی سے انہیں ٹیشو پیپر میں جذب کر لیا۔ اب رو نہیں، میک اپ خراب ہو جائے گا تو تیرا مسٹر بونگو ڈر جائے گا۔ صدف کی بات پہ عروج کو روتے روتے ہنسی آ گئی اور اسے ہنستے دیکھ کے سائرہ آپی اور آنٹی بھی مسکرانے لگیں اور پھر اسے پیار کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ صدف عروج کے ساتھ ڈریسنگ روم میں موجود تھی اور اسے پیار سے دیکھتے ہوئے چھیڑے جا رہی تھی۔ صدف، مجھے زیان بھائی سے بات کرنی ہے، انہیں بلا کے لے آؤ، عروج نے صدف سے کہا تو صدف نے کچھ چونک کے اسے دیکھا۔ کیوں، خیریت؟ زیان بھائی سے کیا بات کرنی ہے تمہیں اس وقت؟ صدف نے حیرت سے پوچھا۔ بس کرنی ہے نا، جاؤ تم بلا کے لے آؤ جلدی سے۔ اوکے، کہتی ہوئی صدف روم سے باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد زیان ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، جبکہ بارات آنے کا شور سن کر صدف ریسیپشن کے لیے چلی گئی۔ ماشاءاللہ، آج تو میری پیاری سی بہن بالکل پری لگ رہی ہے۔ زیان نے عروج کو دلہن کے روپ میں دیکھ کے فوراً تعریف کی اور اس کے چہرے پہ پہلی مسکراہٹ دیکھ کر دل ہی دل میں یہ مسکراہٹ سدا قائم رہنے کی دعا دی۔ تھینک یو زیان بھائی، عروج نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ صدف بتا رہی تھی کہ تم نے بلایا ہے، کوئی کام تھا؟ جی بھائی، کچھ مانگنا تھا آپ سے، عروج نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مانگنا تھا؟ کیا؟ زیان نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ آج تک عروج نے اسے کچھ نہیں مانگا تھا، جس پہ زیان نے ناراضگی بھی ظاہر کی تھی۔ بھائی، آپ کو ہمیشہ مجھ سے شکایت رہتی ہے نا کہ میں صرف زبان سے آپ کو بھائی کہتی ہوں، دل سے نہیں مانتی، اور نہ ہی کبھی صدف کی طرح ایک بہن ہونے کی حیثیت سے آپ سے کچھ مانگا اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ عروج نے زیان کی آنکھوں میں جھانک کے اس سے سوال کیا۔ ہاں بالکل، تم نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، زیان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زیان بھائی، آپ کو پتہ ہے، آپ جب بھی میرے لیے کوئی دعا کرتے ہیں وہ ضرور قبول ہو جاتی ہے، اور آج میں اپنے زیان بھائی سے بہت ساری دعائیں لینا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں شادی کے بعد خوش نہیں رہوں گی، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میرے حق میں دعا کریں گے تو میں خوش رہوں گی۔ عروج نے بڑے پیار سے آج پہلی بار زیان سے کچھ مانگا تھا۔ زیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کس قدر مان تھا اس کی آنکھوں میں۔ زیان اسے دیکھ کے مسکرایا اور بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی۔ میری دعا ہے عروج کہ تم ہمیشہ یوں ہی ہنستی مسکراتی رہو اور تمہارا شوہر تم سے بہت پیار کرے، آمین۔ تھینک یو زیان بھائی، عروج نے پیار بھرے لہجے میں شکریہ ادا کیا۔ زیان نے ایک الوداعی نظر اس پہ ڈالی اور جانے کے لیے مڑا، مگر عروج کی آواز پہ رک کر اسے دیکھا۔ زیان بھائی؟ ہاں؟ پاپا کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں کرنل انکل کا پورا خیال رکھوں گا اور تمہاری طرح ان کی ہر بات مانوں گا، تم ٹینشن مت لو۔ زیان نے ایک بار پھر عروج کے سر پہ ہاتھ رکھ کر خوش رہنے کی دعا دی۔ اتنے میں ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ زیان بھائی، آپ کو کرنل انکل بلا رہے ہیں، جلدی چلیں۔ ہاں میں آ رہا ہوں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، نکاح شروع ہونے والا ہوگا، شاید اسی لیے انکل بلا رہے ہیں، زیان کہہ کے باہر چلا گیا اور عروج اس کے جانے کے بعد واپس صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ زیان ڈریسنگ روم سے نکل کر اسٹیج کی طرف بڑھا، جبھی اس کی نظر افضل صاحب پہ پڑی، جو وہاب کا گریبان پکڑ کے اسے پوری طرح جھنجھوڑ رہے تھے اور زور زور سے اس پہ چلا رہے تھے، اور باقی لوگ ان میں بیچ بچاؤ کی ناکام کوشش میں مصروف تھے۔ زیان نے ناسمجھی کے عالم میں جلدی سے اسٹیج پہ چڑھ کے افضل صاحب سے دلہے کا گریبان چھڑانے کی کوشش کی۔ زیان کو دیکھ کے ان کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ وہاب نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک جھٹکے سے ان سے اپنا گریبان چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے غصے بھری آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کے کہا، مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینے کا پورا حق ہے، کوئی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں نے جس سے شادی کی ہے میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ افضل صاحب کچھ کہتے، اکبر صاحب نے وہاب کی گال پہ زوردار تھپڑ ریسیو کیا۔ تو شادی کر چکا تھا تو پہلے بولنا تھا نا، یہاں کیوں آیا ہم سب کی عزت اچھالنے، معصوم بچی کا تماشا بنانے؟ میری ایک بات کان کھول کے سن لے،
اگر تو نے اسے طلاق دے کے عروج سے شادی نہ کی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اکبر صاحب نے بولنے کے ساتھ ساتھ اس کے گال پہ ایک اور تھپڑ مارا۔ پاپا، میں الماس کو کسی صورت طلاق نہیں دوں گا، آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ اور ویسے بھی میں نے کبھی عروج سے نہیں کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور نہ ہی کبھی ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ وہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، عذاب بنا کے رکھ دیا اس نے میری زندگی کو۔ میں نے اس سے ایک بار نہیں 100 بار کہا تھا کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو پوچھیں عروج سے جا کے۔ وہاں غصے میں کہتا ہوا یہ تک بھول گیا تھا کہ جس سے بات کر رہا ہے وہ اس کا سگا باپ ہے۔ جس معصوم لڑکی کی عزت کی وہ دھجیاں اڑا رہا ہے وہ اس کے سگے چاچا کی بیٹی ہے، اس کے اپنے خاندان کی بیٹی ہے۔ کمینے دفع ہو جائے یہاں سے، خبردار جو اپنی گندی زبان سے میری بیٹی کا نام لیا۔ بھائی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کو طلاق دے کر یہ میری بیٹی سے شادی کر لے؟ ارے اب یہ سونے کا بن کر بھی میرے پاس آئے گا نا، تب بھی میں اس پہ تھوکوں گا بھی نہیں۔ اپنی بیٹی کی شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ افضل، مجھے معاف کر دے میرے بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے گھر میں ناگ پال رہا ہوں۔ افضل صاحب کی بات سن کے اکبر صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ چھوٹے بھائی کے سامنے جوڑ دیے۔ تمام باراتی شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پورے ہال میں بدمزگی کا ماحول پھیل گیا تھا۔ پاپا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس انسان سے معافی مانگ رہے ہیں جس نے آپ کو اتنا کچھ سنایا، آپ کے بیٹے کی اتنی انسلٹ کی؟ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاپا، کیونکہ غلطی انہی کی بیٹی کی ہے، وہی میری محبت میں مری جا رہی تھی۔ وہاں نے اکبر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ وہ عروج اور اس کی سچی محبت کی اور توہین کرتا، زیان نے اس کا بازو پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور 3-4 تھپڑ اس کے گال پہ لگائے۔ گھٹیا انسان، اب عروج کا نام تیری زبان پہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ بس بہت ہو گیا، اب نکل یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں دھکے مار کے تجھے یہاں سے نکالوں۔ دفع ہو جائے یہاں سے اور اپنی پوری بارات کو لے کے جا۔ تو عروج کے قابل تھا ہی نہیں۔ یہ تو عروج کی معصومیت ہے کہ اسے انسان اور شیطان میں فرق نظر نہیں آیا۔ زیان نے اس کا گریبان پکڑ کے اسٹیج سے نیچے دھکیلا۔ وہاں جاتے ہوئے بھی نفرت سے بھری ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالنا نہیں بھولا، اور ساری بارات بھی اسی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ ہال میں بس گنتی کے چند مہمان ہی رہ گئے تھے جو اسٹیج کے آس پاس ہی موجود تھے۔ افضل صاحب نے اپنی اکلوتی بیٹی کی بارات اس طرح لوٹ جانے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا یا خدا، یہ کیا کیا تو نے؟ اللہ، میری بچی کی خوشیاں لٹ گئیں۔ افضل صاحب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کے شکوہ خدا سے کیا، مگر ایک کھانسی کے جھٹکے نے انہیں بے حال کر دیا۔ ان کے دل میں تیز درد اٹھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر گرنے ہی والے تھے کہ زیان نے انہیں تھام کر اسٹیج پہ ہی لٹا دیا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر سینہ سہلانے لگا، مگر ان کی کھانسی کو کسی صورت آرام نہ آیا اور منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ زیان نے ایک پل ضائع کیے بغیر ایمبولینس کو فون کیا۔ زیان، میری بیٹی، اکبر صاحب نے زیان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس طرح کہا کہ گویا زیان کوئی فرشتہ ہو جو منٹوں میں سب ٹھیک کر دے گا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انکل، آپ فکر نہ کریں۔ زیان نے ان کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا کے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر افضل صاحب اس کی تسلی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مسلسل اٹھنے والی کھانسی کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بیٹی کے غم میں چور ہوتے ہوئے بولے، زیان، میری معصوم بچی برباد ہو گئی، اس کی بارات واپس لوٹ گئی۔ اس نے پہلے نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے، نکاح کے وقت بتایا ہے۔ میری بچی کی خوشیاں، اس کے سارے ارمان ٹوٹ گئے۔ زیان، اب کیا ہوگا اس کا؟ افضل صاحب نے مسلسل کھانستے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ جب ہی زیان کے برابر میں بیٹھی صابرہ بیگم نے ہمدردی سے کہا، کچھ نہیں ہوگا بھائی صاحب، آپ فکر نہ کریں، عروج میری بیٹی جیسی ہے، اس کی خوشیاں مجھے بھی بہت عزیز ہیں۔ عروج کی بارات لوٹ ضرور گئی ہے، مگر وہ آج ہی اس گھر سے ودا ہوگی میرے زیان کی دلہن بن کے۔ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ زیان، جو کافی دیر سے امی کی باتیں حیرانگی سے سن رہا تھا، اپنے نام پر ایک دم ہی صابرہ بیگم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں زیان، تمہیں ابھی عروج سے نکاح کرنا ہوگا۔ امی پلیز چپ کر جائیں، بولنے سے پہلے سوچ تو لیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، بہن ہے وہ میری۔ اس سے پہلے کہ صابرہ بیگم کچھ کہتیں، افضل صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ زیان کے سامنے جوڑ دیے۔ بیٹا، تمہارے سوا ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس پہ میں بھروسہ کر سکوں۔ میرے بعد عروج کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اسے اپنا نام دے دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ افضل صاحب نے آنسو بھری آنکھوں سے التجا کرتے ہوئے کہا،
انکل یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زیان نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا، بیٹا میری یہ آخری التجا سن لو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے بیٹا، مجھ پہ یہ احسان کر دو، یہ دنیا بہت ظالم ہے، میری معصوم بیٹی کو اس دنیا کی گرم دھوپ سے بچا لو، اسے اپنے نام کی چھاؤں میں جگہ دے دو۔ افضل صاحب نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ زیان کے سامنے جوڑے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زیان ان کے بعد ان کی بیٹی کا مستقبل سنبھال سکتا ہے۔ انکل اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی آپ اسپتال چلیں، آپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ زیان نے ان کی کھانسی میں اضافہ دیکھ کر ایک بار پھر انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں زیان، مجھے پتہ ہے بیٹا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، بس تم ہاں کر دو پھر میں سکون سے مر سکوں گا۔ اکبر صاحب نے اپنے اندر کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کے دل کا درد مسلسل بڑھ رہا تھا اور کھانسی کے ساتھ ساتھ منہ سے آنے والے خون میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ زیان کے لاکھ کہنے پر بھی افضل صاحب اسپتال جانے کے لیے کسی طور راضی نہیں تھے۔ ان کی بگڑتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر زیان کو ہار ماننی پڑی۔ اوکے انکل، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج عروج کو یہاں سے اپنے ساتھ اپنی بیوی بنا کے لے کے جاؤں گا۔ عروج آج سے میری ذمہ داری ہے، اس کی خوشیاں میری ذمہ داری ہیں، بس آپ جلدی سے اسپتال چلیں، ایمبولینس ویٹ کر رہی ہے۔ زیان سے وعدہ لے کر افضل صاحب اسپتال جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ زیان بھی انہیں اسپتال بھیج کر مولوی صاحب کے پاس آ گیا۔ عروج ڈریسنگ روم میں بیٹھی خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ لگے وہاب کے نام کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ فل اے سی میں بھی اس کے اندر نہ جانے کیوں آگ سی لگی ہوئی تھی، کسی انہونی کا سا احساس ہو رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہوا ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ جس انسان سے وہ 18 سالوں سے محبت کرتی آئی ہے، جس کا وہ 18 سالوں سے انتظار کر رہی ہے، وہ اسے پرایا کر کے جا چکا ہے۔ وہ تو تنہائی میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی جان سے عزیز پاپا کو چھوڑ کے جا رہی تھی، اپنے آئیڈیل بھائی کو، ایان کو، آنٹی کو، اپنی بیسٹ فرینڈ کو، سب کو کتنا مس کرے گی، وہ سب کو کیسے رہے گی وہ سب کے بنا۔ عروج کے خیالات اس وقت رکے جب نکاح خواں کے ساتھ 3 انجانے مرد اور ارحم بھائی بریکٹ سائرہ آپی کے شوہر، آنٹی، سائرہ آپی اور صدف ڈریسنگ روم میں داخل ہوئے۔ زیان بھی اندر آیا تھا مگر عروج گھبراہٹ کی وجہ سے اسے دیکھ نہ سکی۔ عروج صوفے پہ سنبھل کے بیٹھ گئی۔ صابرہ بیگم، صدف اور سائرہ آپی بھی اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئیں، جبکہ زیان عروج کے سامنے کھڑا اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ نکاح خواں نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تھا۔ عروج کے کانوں میں جیسے ہی زیان کا نام گونجا اسے اپنے کانوں پہ شک ہوا، مگر دوسری بار بھی زیان کا نام سن کے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ الفاظ تو جیسے کہیں گم ہی ہو گئے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ ایک دم سن بیٹھی رہی، جیسے زندہ لاش ہو۔ آنٹی اور صدف نکاح خواں کے بار بار پوچھنے پر اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی، مگر عروج کے کانوں میں تو صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، زیان، زیان۔ زیان بھائی سے ڈھیر ساری دعائیں لی تھیں۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اپنے اور زیان کے رشتے پر بہن بھائی کی مہر لگائی تھی، جسے وہ بچپن سے بھائی مانتی آئی تھی۔ اسے شوہر کے روپ میں کیسے قبول کر لیتی؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی شادی تو وہاب سے ہو رہی تھی، پھر یہ زیان بھائی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ وہ اپنے ذہن میں خود ہی سے سوال کر رہی تھی، مگر جواب کچھ نہیں تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی کیفیت میں بیٹھی اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے گئے دوپٹے کے پلو کو گھور رہی تھی۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ صابرہ بیگم دلہن کو لال دوپٹہ اڑانا بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے سامنے کھڑا زیان اس معصوم لڑکی کے زرد پڑتے چہرے کو بغور دیکھ سکتا تھا۔ زیان کو اچانک ہی تھوڑا دیر پہلے کا منظر یاد آیا جب وہ ڈریسنگ روم میں آیا تھا اور عروج کو لال شرارے میں دلہن بنے دیکھا تھا، جس پہ وائٹ نگوں سے بڑی نفاست سے کام کیا گیا تھا اور ساتھ ہی وائٹ اینڈ ریڈ نگوں کی ہیوی جیولری فل میک اپ کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کس قدر حسین لگ رہی تھی، کتنی خوش لگ رہی تھی۔ مگر اب زیان کی سوچوں کو اس کے بجتے ہوئے موبائل نے روکا۔ ہیلو ڈاکٹر ولید بریکٹ زیان کا دوست کا نمبر دیکھ کر اس نے فون یس کیا۔ زیان، افضل انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اوہ نو! زیان کو ایک جھٹکا لگا اور ایک نظر عروج کے چہرے پہ ڈالی، جسے ابھی ایک اور صدمہ سہنا تھا، اور موبائل آف کر کے واپس پینٹ کی جیب میں رکھ دیا۔
عروج کی خاموشی کے ساتھ ساتھ ڈریسنگ روم میں بھی بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عروج اب تک اسی کیفیت میں بیٹھی تھی کہ اسے اپنے سر پر کسی اپنے کے ہاتھ کی گرماہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار ہی گردن اٹھا کے دیکھا جہاں اکبر صاحب ایک بڑی سی سفید چادر اوڑھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پاپا، عروج کی آواز زیان سمیت تقریباً سب نے ہی سنی تھی اور گردن گھما کے ادھر ادھر دیکھا بھی تھا، مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ بیٹا، آپ سے مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، جواب دو، اکبر صاحب نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ عروج انہیں سوالیہ نظروں سے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ بیٹا، وہاب اچھا لڑکا نہیں تھا، زیان کو آپ کے پاپا نے آپ کے لیے چنا ہے۔ شاباش بیٹا، روتے نہیں ہیں، کہو قبول ہے۔ پاپا کی اچھی بیٹی ہے نا؟ پاپا کی ہر بات مانتی ہے، بولو چاند، قبول ہے، شاباش۔ عروج نے بڑے پاپا کے کہنے پہ قبول ہے کہا اور کچھ دیر بعد رخصت ہو کر زیان کے گھر آ گئی۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ پیچھے پاپا ہیں یا نہیں۔ عروج صدف کے ہمراہ زیان کے کمرے تک آئی تھی اور پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بہت سارے کانٹے اس کے پیر میں چبھے ہوں۔ اس نے درد کی شدت سے دونوں آنکھیں کس کے بند کیں اور آنکھوں میں موجود سیلاب کو بہایا۔ صدف نے اسے ایک کاٹن کا سوٹ پکڑایا اور ریسٹ کرنے کا کہہ کے چلی گئی، کیونکہ اس سے اپنی دوست کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ عروج نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس سے اور برداشت نہ ہوا تو گھٹنوں کے بل گر کے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے بلند آواز میں رو کر اپنے اندر جلتی آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ زیان گھر آ کر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے چھت پہ آ گیا تاکہ کھلی ہوا میں تھوڑا سکون محسوس کر سکے۔ زیان چھت پر آیا تو دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال کر ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ امی اور عروج کی کچھ دیر پہلے ہونے والی گفتگو، کرنل انکل کا اس کے آگے ہاتھ جوڑنا، ولید کا فون، عالیہ سے اس کی محبت، شادی اور پھر موت، ایان سے عروج کا پیار اور پھر سب سے آخر میں عروج کا معصوم چہرہ۔ اس نے تھک کر ایک لمبا سانس خارج کیا اور بینچ پہ بیٹھ کے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کے آنکھیں بند کیں۔ جب ہی صابرہ بیگم کا ہاتھ اپنے کاندھے پر محسوس کر کے ایک نظر ان پہ ڈالتے ہوئے دوبارہ اسی طرح بیٹھ گیا۔ زیان، تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں ہونا چاہیے، عروج کو تمہاری ضرورت ہے، صابرہ بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ زیان نے ان کی بات کے جواب میں اپنی نظریں سامنے رکھی ٹیبل پہ مرکوز کر رکھیں۔ زیان، مجھے پتہ ہے تم شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، پر بیٹا اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اللہ نے عروج کے لیے تمہیں ہی چنا تھا۔ عروج اس وقت بہت برے وقت سے گزر رہی ہے، اسے تمہاری ہمدردی کی ضرورت ہے، تمہاری محبت کی ضرورت ہے بیٹا، جاؤ اس کا درد بانٹو جا کے، وہ بہت معصوم بچی ہے، مجھے پورا یقین ہے تم اسے سنبھال لو گے، اس کے چہرے پر واپس مسکراہٹ لے آؤ۔ صابرہ بیگم نے بیٹے کی خاموشی کو دیکھ کے ایک بار پھر عروج کے پاس جانے کو کہا۔ زیان چپ چاپ بنا ان کی طرف دیکھے اٹھ کے کمرے میں چلا آیا۔ آج وہ پہلی بار اپنے کمرے میں جانے سے پہلے گھبرا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر آہستہ سے دروازہ بند کیا، پھر ایک نظر اس پہ ڈالی جو بیڈ کے پاس بیٹھی بیڈ کی چادر اپنے نازک ہاتھوں میں مضبوطی سے دبائے سسکیاں لے رہی تھی، جسے کمرے میں مسلسل سناٹے کی وجہ سے زیان نے بھی بآسانی سنا تھا۔ عروج کی زیان کی طرف سے پیٹھ تھی اور شاید وہ زیان کی آمد سے بھی بے خبر تھی۔ زیان نے ایک دکھ بھری نظر اس پہ ڈالی اور بولنے کے لیے لفظوں کو ترتیب دیا، عروج۔ زیان کی آواز جیسے ہی اس کے کانوں سے ٹکرائی، وہ اپنے دکھوں کی دنیا سے باہر آ کر اپنی سسکیوں پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ زیان اس سے تقریباً کچھ قدم کے فاصلے پہ کھڑا بنا اس کی طرف دیکھے گویا ہوا، عروج، جو بھی ہوا اس کے لیے پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہاب نے ہمیں عین ٹائم پر بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ عروج، سچویشن ہی کچھ ایسی تھی کہ میں نکاح کے لیے انکار نہ کر سکا۔ زیان نے رک کر اسے بتایا اور کرنل انکل کی ڈیتھ کا بتانے سے گریز کیا تاکہ وہ اس وقت اور پریشان نہ ہو۔ عروج خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ عروج،
تم جانتی ہو کہ میں عالیہ سے اب بھی بہت محبت کرتا ہوں. شاید میں کبھی بھی تمہیں عالیہ کی جگہ اور ایک بیوی کے حقوق نہیں دے پاؤں. عروج اب بھی چپ تھی. پورے کمرے میں صرف زیان کی آواز اور عروج کی سسکیاں ہی گونج رہی تھیں. کافی رات ہو گئی ہے، تم چینج کر کے ریسٹ کر لو. زیان نے اسے مسلسل خاموش دیکھ کر ریسٹ کرنے کا کہا تو وہ خاموشی سے اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلی گئی. صبح 7 بجے کے ٹائم سائرہ آپی اور صدف ناشتہ لے کے کمرے میں آئیں. زیان بھی ساری رات نہیں سویا تھا، اسی لیے پہلی بار نوک کرنے پر ہی دروازہ کھول کے فریش ہونے چلا گیا. عروج کہاں ہے؟ اسے جاتا دیکھ کے سائرہ آپی نے پوچھا. وہ اسٹڈی روم میں ہے. زیان نے نظریں چراتے ہوئے کچھ شرمندگی سے جواب دیا. وہ فریش ہو کے آیا تو دیکھا سائرہ آپی اب تک نوک کر رہی ہیں. زیان یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ ٹھیک تو ہے؟ سائرہ آپی نے پریشان ہو کے زیان سے پوچھا، مگر اس سے پہلے زیان کوئی جواب دیتا عروج نے دروازہ کھول دیا. وہ اب تک دلہن کے لباس میں تھی، البتہ حلیہ کافی حد تک چینج ہو گیا تھا. اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے. جن پر سے میک اپ بھی دھل چکا تھا. بندیا نے جھومر کی جگہ لے لی تھی، جبکہ جھومر کاندھے پہ جھول رہا تھا. دوپٹہ سر پہ نہ ہونے کے برابر ٹکا ہوا تھا، باقی سارا کندھے اور فرش پہ تھا. بالوں کی کتنی لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں. زیان نے ایک نظر اس کے وجود پہ ڈال کر سائرہ آپی کو باہر آنے کا اشارہ کیا، جبکہ صدف اس کی یہ حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے اسے ڈریسنگ چیئر پہ بٹھا کے اس کی جیولری اتارنے لگی. زیان، کرنل انکل کی ڈیڈ باڈی آ گئی ہے، سائرہ آپی نے باہر آ کے اسے بتایا. جی آپی، مجھے پتہ ہے، میں وہیں جا رہا ہوں. آپ عروج کو ابھی کچھ نہیں بتائیے گا، اسے کچھ نہیں پتہ. ٹھیک ہے، سائرہ آپی مختصر جواب دے کے کمرے میں آ گئیں. سائرہ آپی اور صدف اسے پنک کاٹن کا سوٹ پہنا کے عروج کے گھر لے آئیں. پنک سوٹ زیب تن کی یہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گوری رنگت جو مسلسل روئے جانے کی وجہ سے گلابی ہو گئی تھی. عروج نے سائرہ آپی اور صدف کے ہمراہ جیسے ہی اپنے گھر میں قدم رکھا، سامنے بڑے سے صحن میں چارپائی پہ لیٹے ہوئے شخص کو وہ پہچان ہی نہ پائی، کیونکہ اس شخص نے سر سے پاؤں تک سفید چادر ڈھکی ہوئی تھی. عروج کا دل ایک دم ہی اچھل کر حلق میں آ گیا. اس کے پورے جسم میں سنسناہٹ شروع ہو گئی. چہرے کا رنگ ایک دم ہی اڑ گیا. آنکھوں میں ایک بار پھر سیلاب اتر آیا. اس کا دل بہت ڈر رہا تھا. وہ مرے مرے قدموں سے اس وجود تک آئی. ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر 1 سیکنڈ میں ہی پلٹ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو تھاما جو باہر ہی آنے والا تھا. اس کے بعد اسے اور کچھ سنائی نہ دیا. وہ بے ہوش ہو کے گری تھی، مگر اس کے وجود کو گرنے سے پہلے ہی زیان نے تھام لیا تھا. عروج کو 4 دن بعد ہوش آیا تو وہ صابرہ بیگم سے لپٹ کے خوب روئی. اپنے پاپا کو دیکھنے کی بہت ضد کی، مگر مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آیا کرتے. اس کی حالت کو دیکھ کر سبھی کو رونا آ رہا تھا. صابرہ بیگم نے اس کی ماں بن کے اسے خوب سمجھایا، حوصلہ دیا، پیار دیا. وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ اب تک نہ لوٹی تھی. اسے ہوش میں آئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا. اس کے لاکھ منع کرنے پر بھی صابرہ بیگم اسے کھانا کھلاتی، مگر وہ 2 یا 3 نوالوں سے زیادہ نہ کھاتی. عروج نے صابرہ بیگم کو زیان کے کمرے میں سونے سے بھی انکار کر دیا تھا، جسے صابرہ بیگم نے عروج کی حالت دیکھتے ہوئے وقتی طور پہ مان لیا تھا. آج افضل صاحب کے انتقال کو 1 ماہ ہو گیا تھا. سائرہ آپی اور ان کے شوہر اپنے دونوں بچوں مون اور مانی کے ساتھ زیان ہاؤس آئے ہوئے تھے. آج زیان ہسپتال سے لیٹ آیا تھا، اسی لیے تینوں بچے سو گئے تھے. عروج سمیت باقی سب بھی ڈنر پہ موجود تھے. جبھی سائرہ آپی نے امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امی، میں سوچ رہی تھی اب جو سنڈے آ رہا ہے اس کو گھر میں ایک چھوٹا سا فیملی فنکشن رکھ لیتے ہیں. زیان اور عروج کا ولیمہ بھی ہو جائے گا اور عروج کو زیان کے روم میں شفٹ کر دیں گے. زیان نے چونک کر سائرہ کو دیکھا اور فوراً ہی خود کو نارمل کرتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ عروج نیچے نظریں کیے پلاؤ میں چمچہ چلاتی رہی. ہاں بیٹا، یہ تو بہت اچھا سوچا تم نے. زیان، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ صابرہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے زیان کو دیکھتے ہوئے کہا. نہیں امی، جیسا آپ لوگ ٹھیک سمجھیں. اس نے مختصر جواب دیا. ارے آنٹی سے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی بیوی اس کے روم میں شفٹ ہو جائے گی.
اس کے لیے تو خوشی ہی کی بات ہے نا، ارحم بھائی کے معنی خیز نظروں سے زیان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں زیان نے مسکرا کر انہیں اور پھر اپنے برابر میں چپ چاپ بیٹھی عروج کو دیکھا۔ آج سنڈے تھا، سائرہ آپی صبح سے ہی آئی ہوئی تھی کیونکہ صدف کو دعوت کے لحاظ سے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے کھانے کا اہتمام سائرہ آپی نے ہی کیا تھا۔ زیان کے دوست ولید کی فیملی اور سائرہ آپی کے سسرال والے بھی آنے والے تھے۔ عروج نے میرون کلر کی فراک اور چوڑی دار پجامے کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے سر پہ اوڑھا ہوا تھا جو اس کے لیے صدف نے ہی پسند کیا تھا۔ ہاتھوں میں سونے کے کڑے، کانوں میں میچنگ ایئر رنگ اور لائٹ میک اپ کے ساتھ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ زیان بھی بلو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سبھی نے ان کے کپل کی بہت تعریف کی تھی اور سبھی نے خوب انجوائے بھی کیا تھا، مگر اس دوران عروج کے چہرے پر خاموشی اور اداسی نمایاں تھی۔ وہ صرف خود سے پوچھے جانے والے سوالات کا ہی جواب دے رہی تھی۔ زیان بھی کافی حد تک سنجیدہ تھا، مگر سب سے مسلسل بات چیت بھی کر رہا تھا۔ آج صبح سے ہی زیان کو اپنے روم میں آنا منع تھا کیونکہ صدف اور سائرہ آپی نے اس کا روم ڈیکوریٹ کیا تھا۔ پورے کمرے کو گلاب کی پتیوں اور چنبیلی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کے سائرہ آپی سمیت سارے مہمان ہی چلے گئے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد صابرہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ زیان بھی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا جب ہی عروج نے صابرہ بیگم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عروج، تم یہاں اس وقت؟ صابرہ بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی امی، میں ایان کو لینے آئی تھی، عروج نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ بریکٹ، صابرہ بیگم کے کہنے پر عروج نے انہیں امی بولنا شروع کر دیا تھا اور وہ اندر آ کر ایان کو اٹھانے لگی۔ بیٹا، آج اسے یہیں سونے دو، امی میں سلا لوں گی اسے اپنے پاس۔ ہاں بیٹا، ضرور سلا لینا، مگر آج اسے یہیں سونے دو ورنہ یہ تنگ کرے گا تمہیں۔ امی پلیز مجھے ایان کو لے جانے دیں، عروج نے آرام سے کہتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا تو انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اجازت دے دی اور وہ ایان کو گود میں اٹھائے زیان کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے سجے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا تو خود سے ہی شرما گئی۔ اس نے جیسے ہی سوئے ہوئے ایان کو صوفے پر لٹایا، اس کے ایئر رنگ ایان کے گال پر چبھے اور تکلیف کی شدت سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ عروج نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا اپنے دونوں ایئر رنگ اتار کے فرش پہ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ چوڑیاں اور کنگن بھی کہ کہیں چوڑیوں کی کھنک سے ایان کی نیند پھر خراب نہ ہو جائے، اور روتے ہوئے ایان کو اپنی آغوش میں لے کے چپ کروانے کی کوشش کی۔ اسی دوران اس کا دوپٹہ سر سے سرک کر کاندھے پہ آ گیا، مگر ایان کو چپ کروانے کی وجہ سے اس نے نوٹ ہی نہ کیا۔ عروج اسے چپ کروانے میں مصروف تھی۔ زیان کمرے میں داخل ہوا۔ سجے ہوئے کمرے کو دیکھ کر اس کی حالت بھی عروج سے مختلف نہیں تھی۔ زیان ایک نظر عروج پر اور پھر اس کی بکھری ہوئی چیزوں پہ ڈال کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ ایان کو سلا کر صوفے پر لٹا چکی تھی اور خود بھی ایان کے پاس ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ عروج اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ گھر کے سارے کام اس نے اپنے ذمہ لے لیے تھے، مگر صابرہ بیگم نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ تم کھانا بنانے کے سوا اور کوئی کام نہیں کرو گی، صفائی صدف کیا کرے گی۔ عروج سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایان تو پہلے ہی اس کا عادی تھا، مگر اب تو وہ اس کے بنا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ صابرہ بیگم سے چپکے سے وہ صدف کا بھی کافی ہاتھ بٹایا کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی دوست کتنی کام چور ہے۔ وہ زیان کا بھی بہت خیال رکھتی تھی، اس کا ہر کام وقت سے پہلے کر دیتی تھی۔ کم گو تو وہ پہلے ہی تھی، مگر اب کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ عروج اور زیان ایک دوسرے کو بہت کم مخاطب کرتے تھے۔ کوئی بہت ضروری بات ہوتی تو زیان اسے مخاطب کرتا اور عروج بنا اس کی طرف دیکھے جواب دے دیتی۔ شادی کے بعد سے اب تک عروج نے زیان کو صرف 2 بار ہی مخاطب کیا تھا اور پھر خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی جب اس نے ایک بار سب کے سامنے زیان کو زیان بھائی کہہ کے بلایا۔ سب نے ہی چونک کے اسے دیکھا۔ زیان بھی کافی شرمندہ ہوا۔ وہ سب کی حیرت انگیز نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے اپنے روم میں آ گئی۔ آج بھی سب ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ ایان سو چکا تھا۔ صابرہ بیگم نے اس سے کچھ پوچھا اور اس نے کہا زیان بھائی کو پتہ ہوگا، مگر ٹی وی کی آواز کی وجہ سے وہ سن ہی نہ سکیں، جبکہ سامنے بیٹھے زیان نے بخوبی سنا تھا اور اسے گھورتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ اس کے لیے دودھ لے کے کمرے میں آئی
तो वो बेड पे नीम दराज लेटा हुआ कोई फाइल पढ़ने में मसरूफ़ था। अरूज दूध का गिलास साइड टेबल पर रखकर वापस पलटी, जब ही ज़यान की आवाज़ पे रुकना पड़ा। अरूज, ये क्या तुम भाई भाई करती रहती हो? आई नो हमारे बीच हस्बैंड एंड वाइफ जैसी कोई रिलेशनशिप नहीं है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम मुझे अब भी ज़यान भाई कह के मुखातिब करो। ज़यान ने उसे एक ही सांस में डपटा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। अरूज और ज़यान की शादी को 1 साल का अरसा गुजर चुका था, मगर दोनों के दरमियान अब तक तकल्लुफ़ कायम था। ज़यान पहले से काफ़ी चुप रहने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। जब उसने अरूज को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था तो उसने सोचा था कि वो कभी भी उसे एक बीवी के रूप में कबूल नहीं कर पाएगा, मगर अब अरूज का उससे बात ना करना, उसके साथ गैरों की तरह एहतियात से रहना काफ़ी तकलीफ़ दे रहा था। पहले उन दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता था, पर अब तो वो उसका शौहर था, उसके लिए महरम था। अरूज ने कभी उससे अपने हकूक़ नहीं मांगे थे, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो अब तक वहाब से मोहब्बत करती है, बल्कि उसे तो दुख था कि उसने इतने बुरे इंसान को टूट कर चाहा था। आज अरूज सुबह से ही काफ़ी थकी हुई थी। सायरा आपी और अरहम भाई भी आए हुए थे। अचानक ही पिकनिक का प्रोग्राम बना तो अरहम भाई ने सबको साथ चलने की ऑफ़र की। सदफ़ और अयान ने तो फ़ौरन ही ये ऑफ़र कबूल कर ली, मगर अरूज ने तबीयत ख़राब होने की वजह से एक्सक्यूज़ किया। साबरा बेगम भी जाने के मूड में नहीं थी, मगर सायरा आपी ने आज शायद उन्हें साथ ले जाने की ठान रखी थी। इसीलिए अरूज को छेड़ने के लिए बोली, अरे अम्मी जान, कभी तो अच्छी सासों की तरह बहू बेटे को अकेले छोड़ दिया करें। अरूज बेचारी किसी मकसद से रुक रही है और आप हैं कि घर में रुक कर इसके सारे अरमानों पे पानी फेरने का सोच रही हैं। ऐसी बात नहीं आपी, मेरी वाकई में तबीयत ठीक नहीं है। अरूज ने झिझकते हुए सफाई पेश की तो सायरा आपी के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि साबरा बेगम कुछ सोचते हुए जाने के लिए तैयार हो गई। सबके जाने के बाद अरूज रूम में आई तो उसे थकन महसूस हुई। उसने बेड के किनारे पर लेटते हुए आंखें बंद की तो थकन की वजह से उसकी आंख लग गई। ज़यान अस्पताल से आया तो किसी को ना पाकर फ्रेश होने सीधा अपने कमरे में आ गया। अरूज को पर्पल कॉटन के 3 पीस सूट में अपने बेड पर सोता देखकर उसे न जाने क्यों खुशी महसूस हुई। वो अरूज को गहरी निगाहों से देखता हुआ फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर उसने अपने लिए खुद खाना गर्म किया और खाने से फारिग होकर अपने कमरे में आके बेड के दूसरी जानिब लेट गया। बेड हिलने से अरूज की आंख खुली। ज़यान को अपने बराबर में लेटा देखकर वो एक झटके से उठी और माथे पर से पसीना साफ करते हुए लाउंज में चली आई। ज़यान, जो अभी ठीक से लेट भी नहीं पाया था, फ़ौरन ही उठ के बैठा और अपने बराबर में खाली बेड को देखकर दांत पीस के रह गया और थोड़ी देर बाद खुद भी उठ के बाहर आ गया। सब लोग कहाँ हैं? ज़यान ने अरूज से पूछा, जो अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ़ थी। अरहम भाई और सायरा आपी के साथ गए हैं। अरूज ने एक नज़र उस पर डालते हुए जवाब दिया। कहाँ? ज़यान ने बगौर उसका जायज़ा लेते सवाल किया। डिनर पर और पार्क वगैरह भी जाएंगे। अरूज ने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। तुम नहीं गई? ज़यान ने मज़ीद बात करने की कोशिश की। नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्यों? वैसे ही। खाना लगा दूँ आपके लिए? अरूज ने बात ख़त्म करते हुए पूछा। मैंने खा लिया जब तुम सो रही थी। ज़यान के बताने पर अरूज को शर्मिंदगी महसूस हुई। आप उठा देते मुझे। तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उठाने का दिल ही नहीं चाहा। ज़यान ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए सोचा, मगर इससे पहले कि ये बात ज़बान पे आती उसने फ़ौरन ही अपनी सोच को झटका। चाय मेरे लिए भी बना देना, मैं छत पे जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों अरूज की तरफ खिंच रहा हूँ? मैं अरूज के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि वो बीवी है मेरी। उसके बारे में ऐसा नहीं सोचूंगा तो फिर किसके बारे में सोचूंगा? मगर मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि मैं उसे बीवी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। मगर कहने से क्या होता है? हकीकत थोड़ी बदलती है। क्या अरूज भी मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी? दिल ने फिर सवाल किया। अरूज अपनी जिम्मेदारियां कितनी अच्छी तरह निभा रही है। वो अयान का कितना ख्याल रखती है। क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता उसे खुश रखने का? उसके भी तो कितने अरमान होंगे जो मेरी वजह से अधूरे हैं। ज़यान छत पे खड़ा गार्डन का जायज़ा लेते हुए दिलो दिमाग की छिड़ी जंग में मसरूफ़ था कि अरूज चाय का कप लिए छत पे आई और चाय उसके हाथ में थमा के वापस पलट गई, जबकि ज़यान चाय हाथ में थामे वापस अपनी सोचों में गुम हो गया।
زیان اور عروج کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور ایان 3.5 سال کا ہو گیا تھا۔ عروج نے اسے اسکول بھی لگا دیا۔ زیان کو کسی کام سے امریکہ جانا پڑ رہا تھا۔ امی نے عروج اور ایان کو ساتھ لے جانے پر کافی زور دیا، مگر عروج نے ایان کے اسکول کا بہانہ کر کے انکار کر دیا۔ زیان کو گئے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں زیان نے عروج کو بہت مس کیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عروج نے اس کے دل میں بیوی کی جگہ لے لی ہے اور وہ بہت خوش تھا۔ آج اسے پاکستان واپس آنا تھا۔ سائرہ آپی اور ارم بھائی بھی اسے پک کرنے ایئرپورٹ آئے تھے۔ زیان کی فلائٹ 2 بجے کی تھی، جو کہ خوش قسمتی سے وقت پہ پہنچ گئی تھی۔ ایان اسے دیکھتے ہی بھاگتا ہوا اس سے لپٹ گیا۔ اس نے بھی ایان کو خوب پیار کیا اور ایک ایک کر کے سب کے گلے ملا۔ عروج سے ملتے وقت اس کی گھبراہٹ زیان نے باقاعدہ نوٹ کی تھی اور اسے دیکھ کے مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ فریش ہو کے فوراً ہی سو گیا۔ ایان بھی ایئرپورٹ سے واپسی پر کافی تھک گیا تھا، اس لیے وہ بھی اسی کے پاس سو گیا۔ 9 بجے کے وقت زیان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں فل اے سی کی ٹھنڈک کے ساتھ ہلکی ہلکی لائٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ موبائل میں ٹائم دیکھ کے اٹھ گیا۔ اٹھنے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر بھوک کی شدت سے اسے اٹھنا پڑا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کے باہر آیا تو ایان بھی اٹھ چکا تھا۔ اس نے ایان کا منہ ہاتھ دھلوا کر اس کے بالوں میں برش کیا اور اسے پیار کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتارا۔ ایان، ماما کو بولو پاپا کو بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لے کے اوپر آ جائیں۔ اوکے پاپا۔ ایان بھاگتا ہوا فوراً ہی نیچے چلا آیا اور عروج کو زیان کا میسج دیا۔ عروج سائرہ آپی سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی بات سن کے کچن میں چلی آئی اور کھانا گرم کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی اور زیان کو دیکھ کر بری طرح جھینک گئی۔ زیان پینٹ اور بنیان میں کھڑا موبائل چارج پہ لگا رہا تھا۔ عروج نظریں چراتی ہوئی کھانا ٹیبل پہ رکھ کر جانے لگی۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ زیان نے شرٹ پہنتے ہوئے کہا۔ ہم سب نے کھا لیا۔ عروج نے اس کی طرف دیکھے بنا ہی جواب دیا۔ اچھا جب تک میں کھا رہا ہوں یہاں بیٹھ جاؤ۔ زیان نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عروج خاموشی سے اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ زیان نے بریانی اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں۔ عروج نے بھی اس کی طرف دیکھ کے جواب دیا۔ آپ کا کام کیسا رہا؟ اچھا رہا، تمہیں بہت مس کیا۔ زیان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسکائی بلو کاٹن کے 3 پیس سوٹ میں کاندھوں پر دوپٹہ ٹکائے وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ تم نے مجھے مس کیا؟ زیان نے عروج کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ عروج اس کے سوال کو اگنور کر کے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم کچھ بتا رہی تھی فون پر صدف کے پرپوزل کے بارے میں؟ زیان نے عروج کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ٹاپک چینج کیا۔ جی، سائرہ آپی کی جٹھانی کے بھائی کا پرپوزل آیا تھا۔ ان کا اپنا فلیٹ ہے، شازین نام ہے۔ جب سائرہ آپی کی شادی ہوئی تھی تو وہ سعودیہ گیا ہوا تھا، اس لیے شاید آپ نہیں جانتے۔ عروج نے تفصیل سے بتایا۔ وہ صدف کے لیے کافی خوش لگ رہی تھی۔ جاب کیا ہے اور دیکھنے میں کیسا ہے؟ انجینئر ہے اور دیکھنے میں بھی بہت کیوٹ ہے، مجھے تو بہت پسند آیا، عروج نے خوشی سے بتایا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی شوہر کے سامنے غیر مرد کی تعریف کرتے ہوئے؟ زیان نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا۔ جی وہ، عروج نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اس سے پہلے ہی زیان بول پڑا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، اب میرے سامنے کسی کی اتنی تعریف کرو گی تو جیلسی تو ہوگی نا۔ اچھا خیر یہ بتاؤ امی نے کیا جواب دیا؟ زیان نے اس کا سیریس چہرہ دیکھا تو خود بھی سیریس ہو گیا۔ امی نے کہا ہے جب آپ آ جائیں گے تو آپ سے مشورہ کر کے جواب دیں گی، عروج سنجیدگی سے کہتی ہوئی جانے کے لیے اٹھ گئی۔ زیان بھی اسی کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ زیان کو واپس آئے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ سب کے لیے گفٹ لایا تھا جو سب کو بہت پسند آئے تھے، اور عروج کے لیے ڈائمنڈ کا سیٹ جو سبھی کو بہت پسند آیا۔ آج وہ لوگ صدف کی بات پکی کر کے آئے تھے۔ سبھی کافی تھکے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے شادی کی تاریخ بھی 6 ماہ بعد کی رکھی تھی۔ زیان اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا اور ایان کو بھی لٹا لیا۔ تھوڑی دیر بعد عروج بھی دونوں کے لیے دودھ کے گلاس لے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج اس نے وائٹ اینڈ پرپل آرکنڈی کا سوٹ پہنا تھا، بالوں کو کیچر میں قید کر رکھا تھا اور زیان کا لایا ہوا ڈائمنڈ کا سیٹ پہنے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ زیان نے اس کے چمکتے چہرے کو بخوبی دیکھا تھا اور دل ہی دل میں اپنی قسمت پر ناز کیا تھا۔ عروج نے اس کا گلاس
टेबल पे रख कर और अयान को दूध का गिलास हाथ में थमा कर शेल्फ में से अयान का नाइट सूट निकाला और फिर झुक कर उसके टॉयज़ उठाकर उनकी जगह पे रखे। इस दौरान वह मुसलसल ज़यान की नज़रों के हसार में रही, मगर उसने नोट नहीं किया। पापा, आज मामा कितनी प्यारी लग रही है ना? अयान ने अरूज को प्यार से देखते हुए कहा। बहुत ज़्यादा। ज़यान ने भी उसकी बात की तायीद की। मामा, आज मैं पापा के पास ही सोऊंगा। अयान ने अरूज के हाथ में दूध का खाली ग्लास पकड़ाते हुए कहा। ओके। अरूज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मामा, आप भी यहीं सो जाए ना प्लीज़। अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए लाड से कहा। नहीं बेटा, मामा को बेड पर नींद नहीं आती, आप सो जाओ। अरूज ने संजीदगी से जवाब दिया। मामा, जब पापा नहीं थे तो आप बेड पे ही सोती थीं। अयान ने मासूमियत से कहते हुए नाराज़गी का इजहार किया, जबकि अरूज के चेहरे पर संजीदगी और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत नमूदार हुई। मामा प्लीज़ सो जाए ना, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। अयान ने अरूज के खामोश चेहरे को देखकर एक बार फिर रिक्वेस्ट की। अयान, सो जाओ ना, खा नहीं जाऊँगा मैं तुम्हें। इससे पहले अरूज कुछ कहती ज़यान ने उसे डांटते हुए कहा तो वो चुपचाप बेड के किनारे पर बैठ गई, जबकि ज़यान और अयान दोनों लेट चुके थे। मुझे बहन चाहिए। बहन? 6 महीने पर लगा के गुजर गए। सदफ की शादी की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थीं। आज उसकी मेहंदी थी। सुबह से ही मेहमान आए हुए थे। सारे घर की जिम्मेदारी अरूज के कांधों पर थी। अरूज सब काम से फ्री होकर ऊपर अपने कमरे में तैयार होने आ गई। अयान को पहले ही तैयार कर चुकी थी। ज़यान भी तैयार होकर नीचे जा चुका था। जब से ज़यान अमेरिका से वापस आया था उसमें काफ़ी चेंज आ गया था। वो काफ़ी खुश रहने लगा था। अरूज से बिल्कुल नॉर्मली बात करता, जैसे वो दोनों एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हों। अरूज तैयार होते हुए मुसलसल ज़यान के बारे में सोच रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ज़यान को क्या हुआ है। उसका बदला बदला रूप अरूज को हैरत में मुब्तला कर रहा था। उसने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि ज़यान उसे बीवी का दर्जा दे सकता है, और ना ही वो सोचना चाहती थी, क्योंकि ज़यान ने पहले ही दिन सारी बात क्लियर कर दी थी। उसने सिर्फ कर्नल अंकल के कहने पे शादी के लिए हाँ की है। फिर क्यों वो मुझसे इस तरह बिहेव कर रहे हैं? क्या वो मुझसे? नहीं, कभी नहीं। वो सिर्फ आलिया से मोहब्बत करते हैं। मेरे जहन में ये बात आई कैसे? मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसने एक पल के लिए जहन में उठने वाले सवालात को झटका और आईने में खुद का जायज़ा लेके नीचे आ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए ज़यान की नज़र उस पर पड़ी थी। मेहंदी कलर की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे के साथ बड़ा सा दुपट्टा एक कंधे पे डाले, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ और बालों को भी आज कैचर से आज़ाद रखा गया था। लाइट मेकअप और नाजुक सी ज्वेलरी के साथ हाथ में मेहंदी की थाल उठाए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने एक नज़र भी ज़यान पे नहीं डाली थी, जो उसी की नज़र का मुंतज़िर था। लड़के वाले भी आ चुके थे। अरूज ने तमाम बड़ों को सलाम किया और उनसे दुआएं वसूल करती हुई सदफ के रूम में चली आई, जहाँ मेहंदी के फंक्शन के साथ साथ नाच गाना भी हो रहा था, जबकि पीछे खड़ा ज़यान दांत पीस कर उस बंद दरवाजे को देखता रहा था। अरूज, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, तुम देख दो प्लीज़। ज़यान से रहा ना गया तो अरूज के पीछे कमरे में आकर दरवाजे से झांकते हुए कहा। ड्रेसिंग टेबल पर ही है, चार्ज हो रहा है। अरूज ने वहीं बैठे बैठे जवाब दिया। यार नहीं मिल रहा, इसीलिए तो तुम्हें बोल रहा हूँ, देख दो रूम में आके। ज़यान के थके थके चेहरे को देखते हुए उठकर अपने कमरे में चली आई और ज़यान भी उसी के पीछे मुस्कुराते हुए आया। मैंने यहीं लगाया था चार्ज पे। अरूज ने ड्रेसिंग टेबल पे मोबाइल ना पाकर ज़यान की तरफ देखते हुए कहा, जो दरवाज़ा लॉक करते हुए उसी को देख के मुस्कुरा रहा था। आई नो डियर, तुमने यहीं रखा था, मगर अब यहाँ नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से उठा लिया था। ज़यान ने अरूज की कमर पे अपना बाजू हाइल करते हुए उसके चेहरे पे आई लट्टों को कान के पीछे करते हुए कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? अरूज की हैरानगी कुछ कम हुई तो उसने खुद को ज़यान के गिरफ्त से निकालने की कोशिश की। अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ जान। ज़यान ने उसकी कोशिश को रद्द करते हुए उसे एक झटके से खुद से करीब किया तो अरूज के दोनों हाथ उसके चौड़े सीने पर जा लगे। अरूज की हैरानगी में मज़ीद इजाफा होने लगा और माथे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे नमूदार हुए। उसने कभी भी ज़यान से इस किस्म की तवक्को नहीं की थी। वो हैरत से उसे तक रही थी और ज़यान उसकी हैरत व घबराहट को मज़ीद इंजॉय कर रहा था।
وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی پھولی سانسوں کو بھی سن سکتا تھا۔ زیان نے اپنے پیار کی پہلی مہر اس کے ہونٹوں پر ثبت کی تو عروج کے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ زیان نے سن کھڑی عروج کے کانوں میں سرگوشی کی تو وہ نظریں جھکا گئی اور اپنے دھڑکتے دل پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مجھے ڈر تھا کہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، اسی لیے میں نے نظر کا ٹیکا لگا دیا۔ اب میری بیوی کو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ زیان نے ایک بار پھر اسے خود سے قریب کیا۔ مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ عروج نے نظریں چراتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے تھوڑی تم سے نکاح کیا ہے میری جان، لیکن نیچے سب انتظار کر رہے ہیں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں، نیکسٹ ٹائم نہیں چھوڑوں گا۔ زیان مسکراتے ہوئے ایک الوداعی نظر اس کے وجود پہ ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، پھر رک کر ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لے کے کھڑی عروج پہ ڈالی۔ سنو۔ زیان کی آواز پر عروج نے ایک نظر زیان کو دیکھا اور اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر فوراً ہی نظریں ہٹا لیں۔ جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ زیان مسکراتے ہوئے کہہ کے نیچے چلا گیا اور عروج بھی خود کو ریلیکس کر کے 20 منٹ بعد نیچے چلی آئی۔ مہندی کے بعد سے اب تک عروج نے زیان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ زیان سے زیادہ اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھتی۔ رات کو بھی زیان کے سو جانے کے بعد کمرے میں جاتی اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے نیچے چلی جاتی۔ ان دنوں عروج کافی چپ چپ رہنے لگی تھی، جبکہ زیان بہت خوش اور اس سے اکیلے میں بات کرنے کے موقع تلاش کرتا، مگر وہ اس کے سارے ارمانوں پہ پانی ڈال دیتی۔ وہ رات کو کافی دیر تک جاگ کر اس کے اوپر آنے کا انتظار کرتا، مگر وہ اوپر نہ آتی۔ آج بھی وہ اوپر آئی تو ایان اور زیان دونوں سو چکے تھے۔ آج وہ کافی تھکی ہوئی تھی، کل صدف کی بارات تھی، اس نے ساری تیاریاں رات کو ہی کر کے رکھ دی تھیں۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو تھکن کی وجہ سے فوراً ہی نیند آ گئی۔ صبح اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ دوبارہ سونے کی بہت کوشش کی مگر نیند نہیں آئی تو اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ اسے پتہ تھا کہ زیان 11 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گا، اسی لیے دوپٹہ صوفے پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ باتھ روم میں تھی جب ہی زیان کے موبائل کی بیل بجی۔ ولید کا نمبر دیکھ کر اس نے فون یس کیا اور ایان کی نیند خراب ہونے کا سوچ کر بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر لیٹ کر بات کرنے لگا۔ ہیلو، سوری یار صبح صبح تجھے ڈسٹرب کیا۔ ایکچولی میں 1 گھنٹے بعد انگلینڈ کے لیے نکل رہا ہوں، ہسپتال تم دیکھ لینا۔ اوکے کوئی بات نہیں، آج تو بارات ہے صدف کی، انشاءاللہ چکر لگاؤں گا، مگر تم کیوں جا رہے ہو اتنی جلدی میں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں یار سب خیریت ہے، کچھ ارجنٹ کام ہے بس اسی لیے اچانک جانا پڑ رہا ہے۔ چل پھر بات کرتے ہیں، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اوکے، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتانا۔ ہاں ضرور، خدا حافظ۔ زیان نے فون آف کر کے رکھا، تبھی عروج بالوں کو کیچر میں قید کر کے باہر آئی۔ زیان کو جاگتا ہوا دیکھ کر اس کے قدم رک گئے اور زیان جو ابھی واپس سونے کے موڈ میں تھا، عروج کو دیکھ کر اس کی نیند اڑ گئی۔ عروج نے دوپٹے کی تلاش میں نظریں گھمائیں تو زیان کے پاس پڑا نظر آیا۔ وہ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے شیلف کی طرف بڑھی تاکہ دوسرا دوپٹہ اوڑھ لے، مگر ٹیبل سے پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے زیان کے سینے پہ جا گری۔ زیان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اللہ دیتا ہے تو چپڑ پھاڑ کے ہی دیتا ہے جانی، کتنے دن سے تم مجھ سے بھاگ رہی تھی نا، اور دیکھو آج تو میری باہوں میں آ ہی گئیں۔ زیان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر سے تولیہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں، عروج نے التجائی آواز میں کہا، مگر زیان اس کے التجا کو نظر انداز کر کے اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ پلیز مجھے جانے دیں، ایان اٹھ جائے گا۔ عروج نے پھر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں جان، ہم اسے سمجھا لیں گے، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو، کیا کر رہے ہیں؟ عروج نے ایک بار پھر اسے یاد دلانا چاہا کہ وہ صرف عالیہ سے محبت کرتا ہے، مگر زیان کے جواب نے اسے مزید کچھ کہنے سے قاصر کر دیا۔ محبت ہوگی ہے مجھے تم سے، اور اس سے کہیں زیادہ کرنے کا حق رکھتا ہوں میں، زیان نے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عروج، ہمارا نکاح ہوا ہے، چاہے سچویشن جو بھی تھی، مگر اب ہم ہسبینڈ اور وائف ہیں، ہمارا کل گزر چکا ہے۔ عروج، پھر کب تک ہم دونوں اپنے پاسٹ کو جیتے رہیں گے؟ مجھے اپنا پاسٹ نہیں، پریزنٹ اور فیوچر جینا ہے تمہارے ساتھ۔
میرا تم پہ حق ہے عروج، اور میں اپنا حق وصول بھی کر سکتا ہوں، مگر میں صرف تمہاری خوشی اور رضامندی چاہتا ہوں۔ زیان نے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جہاں اس کے گیلے بالوں کے چھینٹے اس کے گالوں پر شبنم کا کام کر رہے تھے۔ زیان نے اپنے ہونٹوں سے اس کے ماتھے اور گالوں پر سے ان شبنمی بوندوں کو صاف کیا۔ عروج نے اس بار اسے نہ روکا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسوں کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ زیان نے پہلے اس کی بند آنکھوں اور پھر سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آئے نمکین آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کیا۔ عروج، آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ ہم کتنے قریب ہیں کہ ایک دوسرے کی سانس کو بھی سن سکتے ہیں۔ زیان نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، مگر جاگتی آنکھوں سے اس حسین پل کو دیکھنے کی وہ ہمت نہ کر پائی۔ عروج بیٹے، دروازہ کھولو۔ صابرہ بیگم کی آواز پر عروج نے آنکھیں کھول کر گیٹ کی طرف دیکھا اور فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ زیان کا مردانہ وجود نہ ہٹا پائی تو بے بسی سے زیان کو دیکھنے لگی۔ زیان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر سائٹ میں ہو کر اسے اٹھنے کی جگہ دی۔ عروج تیزی سے اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھی، مگر زیان کی آواز پر رک کر اسے دیکھا جو دوپٹہ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ یہ تو لے لو۔ عروج نے اس سے دوپٹہ لے کر دونوں کاندھوں پر سلیقے سے ڈالا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بارات خیریت سے نپٹ گئی تھی، البتہ بارات کے دن عروج سے بہت سے کام خراب ہوئے تھے۔ اسے بار بار زیان کی باتیں یاد آتی تو دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ سب کو لگا تھکن سے طبیعت خراب ہے، اسی لیے صابرہ بیگم نے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود آرام کرنے کو اس کو کمرے میں بھیج دیا۔ آج ولیمہ تھا۔ اس کی ولیمے کی شاپنگ زیان نے خود اپنی پسند سے کی تھی۔ وہ کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب زیان کچن میں چلا آیا۔ عروج، زیان نے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اسے پکارا۔ جی؟ عروج نے چائے نکالتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آج تم سائرہ آپی کے ساتھ پارلر چلی جانا۔ زیان نے اس کے سامنے گلاس میں پانی نکالتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ عروج اپنے اس بے تکے سوال پہ شرمندہ ہوتے ہوئے فوراً بولی۔ میرا مطلب ہے کہ میں گھر پر ہی تیار ہو جاؤں گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم آج وہیں سے تیار ہو اور بہت دل سے تیار ہو۔ زیان نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بتایا اور اس کی وضاحت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ ویسے ایک خاص وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں آج اپنے اور تمہارے درمیان سے اس تکلف کی دیوار کو گرانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ ایک نئی اور خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ عروج، تم خوش ہو نا؟ زیان نے عروج کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ جی، عروج نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا، مگر زیان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئی۔ میں سب کو چائے دے کے آتی ہوں۔ لاؤ میں لے جاتا ہوں، ورنہ گرا دو گی۔ زیان نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے چائے کی ٹرے لی۔ ویسے تم دنیا کی پہلی بیوی ہو جو اپنے ہی شوہر سے اتنا شرماتی ہو۔ زیان نے اس کا کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا اور ایک الوداعی نظر اس پہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ ولیمہ خیریت سے ہو گیا تھا۔ ایان سمیت تمام بچہ پارٹی نے خوب انجوائے کیا۔ صدف اور شازین کے کپل کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں نے عروج اور زیان کے کپل کی بھی بھرپور تعریف کی۔ صابرہ بیگم نے بھی دونوں کی بلائیں لیں۔ وہ لوگ رات کو 2 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ صدف بھی 2-3 دن رکنے کی غرض سے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ ایان بہت تھکا ہوا تھا، اسی لیے راستے میں ہی سو گیا۔ زیان نے گاڑی پارک کر کے عروج کی گود سے سوئے ہوئے ایان کو لیا اور اسے جلدی اوپر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ صدف اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ عروج آدھے گھنٹے بعد اپنے روم میں آئی تو اس کا خیال تھا کہ زیان تھکا ہوا ہے، سو گیا ہوگا، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر نیم دراز لیٹے ہوئے زیان کو اپنا ہی منتظر پایا۔ زیان کی نظریں خود پہ جمی دیکھ کر اس کے قدم رکے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زیان کی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ سی گرین اینڈ میرون ساڑی میں، جس کے بارڈر پر نفیس گولڈن کام ہوا تھا، کھلے ہوئے ریشمی بال کمر پہ جھول رہے تھے، گلے میں نازک سا سیٹ اور اس کے نیچے زیان کا گفٹ کیا ہوا گولڈ کا چین لاکٹ جس پر زیان لکھا ہوا تھا، کانوں میں بالیاں اور اوپر کے کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، ہاتھوں میں بھری ہوئی چوڑیاں پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زیان نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔
عروج زیان کی نظروں سے بچنے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی اور گلے سے سیٹ اتارنے لگی۔ زیان نے آہستہ سے ایان کا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹایا اور آستین فولڈ کرتا ہوا دروازہ بند کر کے عروج کی طرف آیا اور ہاتھ کی بیچ کی انگلی سے اس کے ریشمی بال کو آگے کر کے آئینے میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے سیٹ اتارنے لگا۔ عروج نے آئینے میں سے ایک نظر اپنے برابر میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ بلیک پینٹ اینڈ آف وائٹ شرٹ میں وہ کس قدر ہینڈسم اور خوبرو نوجوان لگ رہا تھا۔ کتنی عزت تھی اس کے لیے عروج کے دل میں۔ اسے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ عزت پیار میں کب بدل گئی۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ شادی کے بعد سے اب تک اس نے اس انسان کے بارے میں نہیں سوچا تھا جس کی وجہ سے اسے اپنے پیار سے پاپا سے الگ ہونا پڑا تھا۔ اسے تو خود پر حیرت تھی کہ اس نے اتنے برے انسان کو اتنی شدت سے کیوں چاہا۔ وہ اس کمرے میں صرف اور صرف ایان کی ماں بن کے آئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی زیان کو شوہر کا اور زیان اسے بیوی کا درجہ دے پائے گا، مگر آج وہ ایان کی ماں کے ساتھ ساتھ کسی کی بیوی بھی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم زیان کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہی شیشے میں زیان نے اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ زیان اس کے گلے اور کانوں کو جیولری سے آزاد کر چکا تھا۔ زیان نے اسے دونوں کاندھوں سے تھام کر چیئر پہ بٹھایا اور خود بھی پاس رکھی چیئر پہ بیٹھتے ہوئے اس کی نازک کلائی تھام کر ایک ایک چوڑی اتارنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے عروج، عالیہ کو سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا، زیان نے عروج کی چوڑیاں اتارتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز میں بتایا۔ عروج نے کچھ چونک کر زیان کو دیکھا۔ اس وقت عالیہ کا ذکر پھر چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ میں کبھی بھی عالیہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا عروج۔ ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے، ہم نے کتنے سارے خواب دیکھے تھے۔ مجھے اس کا بولنا، اس کا ہنسنا مسکرانا، اس کی بچکانہ حرکتیں سب بہت پسند تھیں۔ تمہیں پتہ ہے اسے کبھی بھی میرے ہاتھ پر سر رکھے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ زیان اپنی دھن میں مگن بول رہا تھا، اس سے بے خبر کے سامنے بیٹھی عروج کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ عروج نے آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر اتارا اور زیان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بچی ہوئی چوڑیوں کو ایک جھٹکے سے اتارتے ہوئے کہا، یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ آج سے پہلے زیان جب بھی عالیہ کی باتیں بتاتا عروج بہت شوق اور دل سے سنتی تھی، مگر آج پہلی بار اسے عالیہ کا ذکر ناگوار گزرا تھا۔ آج پہلی بار اس نے عالیہ سے جیلسی فیل کی تھی۔ زیان نے مسکراتے ہوئے عروج کو دیکھا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ عروج عالیہ سے جیلسی فیل کرے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ زیان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک بار پھر تھام لیا اور آیوڈیکس نکال کے اس کے ہاتھ پہ لگائی جہاں سے چوڑی چبھنے کی وجہ سے خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ جلن ہو رہی ہے؟ زیان نے معنی خیز انداز میں عروج سے پوچھا۔ بہت زیادہ، عروج نے فوراً جواب دیا، مگر دوسرے ہی لمحے زیان کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے شرمندگی سے گویا ہوئی، ہاتھ میں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ دل میں؟ زیان نے معنی خیز انداز میں عروج کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ زیان نے خاموش بیٹھی عروج کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ عروج نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ عروج، جب تم میری زندگی میں داخل ہوئیں تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں تم سے اتنی محبت کرنے لگوں گا۔ میں نے عالیہ کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر نکاح کے بعد جب میری نگاہ تم پہ جاتی تو میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ تم میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر کی بہو ہو، ایان کی ماں ہو اور صدف سائرہ کی بھابھی ہو اور مجھ ہی سے لا تعلق ہو۔ تم میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھیں اور میری ہر چیز کا اتنا خیال رکھتی تھیں، شاید اسی لیے مجھے تمہاری ایسی عادت ہو گئی کہ مجھے تمہاری غیر موجودگی کا امریکہ میں شدت سے احساس ہوا۔ دل کہتا تھا کہ اب تم بیوی ہو تو مجھے یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے، مگر دماغ میں صرف عالیہ۔ میں پاگل سا ہونے لگا تھا۔ پھر عالیہ میرے خواب میں آئی۔ اس نے صرف یہ کہا کہ زیان، آپ عروج کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ بس پھر جب میں واپس آیا تو مجھے تم میں صرف اور صرف میری بیوی نظر آئی۔ یار پلیز وہ پل واپس لے آؤ جب تم اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ عروج، کتنے دن سے تم نے مجھ سے بات نہیں کی، کتنے دن سے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں ان لمحات کو بہت مس کرتا ہوں یار۔ زیان اپنی بات ختم کر کے عروج کے جواب کا انتظار کر رہا تھا کہ عروج کا ضبط ٹوٹ گیا
اور اس نے زیان کے کاندھے سے لگ کر بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ میں بھی بہت مس کرتی ہوں۔ جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی تو میں آپ کے کاندھے پہ سر رکھ کے رونا چاہتی تھی۔ وہاں آپ کی بہت ساری شکایتیں کرنی تھیں آپ سے۔ آپ نہیں جانتے یہ وقت میں نے کتنی مشکل سے کاٹا ہے۔ آپ نہیں جانتے میں کتنا روئی ہوں۔ آپ کے ساتھ ایک روم شیئر کرنا کتنا مشکل تھا میرے لیے۔ میں بالکل ٹوٹ گئی تھی، تھک گئی تھی، میں مر جانا چاہتی تھی۔ مجھے صرف ایان نے سنبھالا ہے۔ اس کی محبت سے مجھ سے آپ کا سامنا کرنے کی ہمت آتی تھی۔ میرے پاس کوئی رشتہ بھی نہیں تھا زیان، میں بالکل اکیلی تھی۔ عروج، مجھے تمہارے ہر دکھ کا اندازہ تھا، تمہاری ہر تکلیف کا احساس تھا، تمہاری آنکھ میں آنسوں کو میں دیکھ سکتا تھا، پر تمہیں ہمت دینے کے لیے مجھ میں بھی ہمت نہیں تھی یار، اور اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، پر اب میرا وعدہ ہے کہ تمہاری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں۔ زیان نے اس کے نرم رخساروں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے شوخ نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ میں چینج کر لیتی ہوں۔ عروج سے اس کی آنکھوں کی شوخی چھپ نہ سکی، اسی لیے فوراً کھڑی ہوئی، مگر زیان نے فوراً ہی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میڈم، آپ کی طرف اظہار محبت ابھی باقی ہے۔ سر، جب محبت ہو جائے تو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عروج نے بھی اسی کے انداز میں اتراتے ہوئے جواب دیا، جس پہ زیان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ That means you love me؟ میں بھی کیسا سوال کر رہا ہوں؟ اتنا ہینڈسم بندہ ہسبینڈ کے روپ میں ملے گا تو محبت تو ہو ہی جائے گی نا۔ زیان نے اپنے کالر کو چھوتے ہوئے اس انداز میں کہا کہ سامنے کھڑی عروج بے ساختہ مسکرا دی۔ زیان نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا مسکراتا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ ہمیشہ مسکراتی رہا کرو، بہت پیاری لگتی ہو۔ آپ کے ساتھ رہوں گی تو ہمیشہ مسکراتی رہوں گی۔ عروج نے اپنا سر زیان کے کاندھے پہ ٹکایا تو زیان نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا عروج کہ ہماری زندگی میں یہ پل بھی آ سکتا ہے، مگر اللہ پاک اس رشتے میں خود ہی فیلنگز ڈال دیتا ہے نا؟ عروج نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، اب مجھے چینج کرنے دے، مجھے الجھن ہو رہی ہے اس ساڑی میں۔ تو کر لو، میں نے کب روکا ہے؟ تمہارا ہی دل نہیں کر رہا مجھے چھوڑنے کے لیے۔ زیان نے عروج کو ستانے کے لیے اکتاہٹ سے کہا، جس پہ عروج نے اسے گھورا اور جانے کے لیے مڑی، مگر زیان نے اسے ہاتھ پکڑ کے شیشے کے سامنے کیا اور اس کی کمر پر اپنے بازو حائل کر کے کاندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا کے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے یار واقعی ہی ہمارا کپل کا تو جواب نہیں، سب ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ آپ کو کوئی شک تھا کیا؟ عروج نے بھی مسکراتے ہوئے سوال کیا اور ساتھ ہی بڑی نزاکت سے خود کو چھڑاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میری منہ دکھائی کا گفٹ کہاں ہے؟ عروج؟ زیان نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ اب تک اس نے اس سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا اور اس وقت اس کے پاس کچھ دینے کے لیے تھا بھی نہیں۔ آپ کو ہی بڑا ارمان تھا نا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں، تو اب مانگ رہی ہوں، یہ تو میرا حق ہے اور آپ کو دینا پڑے گا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے بتانا تھا نا، پہلے بتانا چاہیے تھا نا۔ ابھی تو میں کچھ نہیں لایا۔ تو کوئی بات نہیں، کل لے آئیے گا، ابھی ویسے بھی مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ، عروج نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ عروج کے اس انداز پر زیان نے کچھ نہیں کہا اور اس کی طرف ایک نظر دیکھتا رہا۔ عروج بھی اس کو دیکھتی ہوئی چینج کرنے چلی گئی اور وہ چپ چاپ آ کے بیڈ پہ لیٹ گیا، کیونکہ منہ دکھائی تو اس کا حق تھا اور اس کے مانگنے پر زیان کو خوشی ہوئی تھی، مگر اس موقع پہ مانگنا؟ آج چھوڑ رہا ہوں، کل نہیں چھوڑوں گا۔ زیان یہ سوچتے ہوئے سو گیا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ یہ محبت بھی عجیب ہوتی ہے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.